बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी लगी आपको इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जी, तो हम रीड कर रहे थे आंचल में जलता दिया, रिटन बाय नीलम रियासत। तो आज हम इसकी सेकंड एपिसोड रीड करने जा रहे हैं। होप सो कि यही हमारी लास्ट एपिसोड हो। देखते हैं कितना पढ़ा जाता है, क्योंकि अब मैं हूँ तो वेली, लेकिन ना तैयारी मैंने आधी आज कर ली, आधी कल करनी है। लेकिन क्या देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आज हम उसको कंप्लीट कर लें। फिर अगर ये आज कंप्लीट हो गया तो देखेंगे कि जो न्यू नावल है वो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है या ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे को लास्ट पेपर है और हमारा यूनिवर्सिटी में लास्ट डे भी है। तो 4 साल का टेन्योर हम ख़त्म हुआ है, तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन वगैरह करनी है। तो मुझे यूनिवर्सिटी से काफ़ी लेट हो जाएगा मंडे को। अगर तो मंडे के लिए एपिसोड मैं कल रिकॉर्ड कर सकी तो ही मंडे को एपिसोड आएगी, नहीं तो मंडे को एपिसोड नहीं आएगी न्यू नावल की। ये इसकी इंशाल्लाह कोशिश है कि ये आज ही कंप्लीट हो जाए। अगर आज ना हो सका तो इंशाल्लाह कल तो कन्फर्म बात है ना कि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंचल में जलता दिया, रिटन बाय नीलम रियासत, सेकेंड एपिसोड, दैट में बी लास्ट। तो ये इसमें जो ये वाला जो नावल है ना, ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट है। इसमें जो डायलॉग बोलता है ना ख़ाज़न यार, उसका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होप सो आप इंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दानिया और सनम की हमराही में जब उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, एक पल को तमाम आवाज़ें मर गईं। ख़ाज़न नियाज़ ने अपनी जगह से उठकर इसका इस्तकबाल किया था। ये अलग बात रेशमा ने नज़र उठाकर इसको देखना तक गवारा न किया। हल्के फिरोज़ी रंग के जोड़े में इसकी सफ़ेदी माइल गंदमी रंगत खिली हुई थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर बला से महफूज रखे। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब रोशन करे। सदा खुशियों में खेलो। तहमीना बेगम ने उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए दुआओं की बारिश कर दी। साथ ही अपने पर्स से हरे नीले नोट बरामद करके अपने बेटे और रेशमा के सर से वार कर काम वाली को दिए। आओ मेरी जान, इधर मेरे पास बैठो। तहमीना आंटी के कहने पर रेशमा 2 सीटर सोफे पर इनके बराबर बैठ गई। दानिया और फरी भाभी की शरारती मानी की नज़रें ख़ाज़िन पर थी, जो शायद वहाँ मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं था। रेशमा कब की बैठ चुकी थी और वो अभी तक वैसे ही खड़ा नरम नज़रों से अपनी माँ और इनके बराबर बैठी इस लड़की को देख रहा था, जो आज ही इसकी ज़िंदगी में आई थी और दिल चाह रहा था अब कभी भी नज़रों से दूर ना हो। दानिया ने गला साफ़ करते हुए इसकी तवज्जो हासिल की। भाई चौंका ज़रूर, मगर शर्मिंदा नहीं, बिल्कुल नहीं था। दिलकशी से मुस्कुराते हुए कुछ बड़बड़ाया और वापस अपनी जगह पर टिक गया। कमरे में कहके गूंजे थे। बाकी की सारी महफिल में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहों को काबू रखा था, जो इस सभी चेहरे से हटने से इनकारी थी। मैं तो अंगूठी भी लाई थी, मगर अब जबकि मेरा बेटा अपने हाथों से ये रस्म कर चुका है तो मैं अपनी बेटी को कंगन पहना लेती हूँ। उन्होंने एक बॉक्स से सोने के नफीस से 2 कंगन निकाले और रेशमा की दोनों कलाइयों में एक एक पहना दिए। वाह रेशमा, कल 2 अंगूठियाँ मिल गईं, बल्कि काले नहीं आज ही मिलियाँ। हमारी एपिसोड कल की थी, लेकिन अब पहले 2 अंगूठियाँ मिल गईं डायमंड की, अब सोने के 2 कड़े भी मिल गए। बहुत खूब। मुबारकबाद दी गई, मिठाई खिलाई गई, खुशियों ने घर में ज़िंदगी की गर्मी दौड़ा दी। सनम ने ढेरों ढेर तस्वीरें कैद की। वो लोग 2 बजे के बाद वापसी के लिए निकले। यार इतनी लेट जाना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी घर जाकर सोना ही है और इधर कौन सा बिस्तर नहीं है, इधर ही आराम करो, कल नाश्ता वगैरह करके निकल जाना। फ़िक्र ना करें, 10-15 मिनट का राह है, वैसे भी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, 10 मिनट से पहले ही पहुंच जाएंगे। यार तुम अकेले जाते तो मुझे फ़िक्र ना होती है, पर अब साथ में अम्मी और बहनें भी हैं, इन्हें छोड़ जाओ। यासिर भाई, आप मुझे हद से ज़्यादा मुतासिर करें और अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं कि माँ और बहनों को बाहिफाजत मंजिल तक ना पहुँचा सकूँ। मगर आपकी बात में भी दम है, तो फ़ैसला ख़वातीन पर ही छोड़ देते हैं। अगर ये लोग रुकना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यासिर भाई, बच्चे सो रहे थे, मुलाजमा को इनके पास छोड़ कर आई हूँ, वरना मैं ज़रूर रुकती। दानिया ने कहा तो अब्बू ने मुदाखलत की। अगर ये बात है तो बेटे निकलो, मज़ीद देर मत करो। खाजी ने भाभी के सामने सर झुकाया। इजाज़त। इसकी इस अदा पर भाभी की आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखें। जाने से पहले तहमीना आंटी समेत दानिया और सनम ने भी इसको गले लगाकर प्यार किया। वो और सबा ही ड्राइंग रूम में थे, मौजूद रहे। अब्बू, यासिर भाई और दानियाल के साथ भाभी भी सबको गेट तक छोड़ कर आए। रेशमा के कानों से यासिर भाई की आवाज़ टकराई। खाज़न घर पहुँचते ही कॉल कर देना, मैं इंतज़ार करूँगा। आपने एक दफ़ा और मुझे इतनी प्यार भरी ताकीद की यासिर भाई, तो मैंने यहाँ से जाने से इनकार कर देना है। मैं तो पहले ही तुम्हें रुकने की ऑफ़र कर चुका हूँ। ऐसी बात है तो मैं कल तक अपनी वालदा के ज़रिए यहाँ पर रुकने का लाइसेंस अप्लाई करूँगा। मेरी दरख्वास्त इल्तवा में मत डालिएगा। जवाब में यासिर भाई की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। बड़े तरीके से अपने मुतालबे मनवा रहे हो। दूसरी जानिब से खाज़न ने कहका मारा था, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, जानता हूँ अपना काम कैसे निकलवाना आता है।
चलो सोचते हैं तुम्हारे मुतालबे पर, बड़ी नवाजिश, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। गेट खुला और 2 गाड़ियाँ आगे पीछे निकल गई थी। जेशमा अपनी हथेली पर मौजूद लकीरों को खोज रही थी। अंदर आते ही भाभी ने नौकरानी और दानियाल को अपने साथ लगाया और बर्तन वगैरह समेटने लगी। अबू थके हुए थे, अपने कमरे में चले गए। सबा को भी नींद आ रही थी, वो भी दादा के हमराह में वहाँ से उठ गई। यासिर भाई आकर इसके पास बैठे और बड़े आराम से एक बाजू इसके गिर्द डालकर इसका सर अपने कंधे पर टका लिया। इतनी चुप क्यों बैठी हो? तो क्या भंगड़े डालूं? खाजिन जैसे इंसान से मंगनी होने की खुशी में एक आध मुस्कुराहट तो बनती है। आपको वो बहुत पसंद आया? हाँ, सेल्फ मेड बंदा है, इखलाक व किरदार का भी अच्छा है। एक ही दिन में उसके इखलाक व किरदार को कैसे जान लिया? शोबिस का बंदा है, इसका किरदार अगर रंगीन होता तो हर दूसरे मैगजीन में सुर्खियाँ आती। हो सकता है पैसा देकर अपनी बुराइयाँ छुपाता हो। जिस दिन तहमीना आंटी पहले दिन हमारे घर आई थी, उस दिन से मैंने इंटरनेट छान मारा है। बहुत सी तस्वीरें हैं लड़कियों के साथ भी हैं, मगर कहीं कोई सीरियस अफेयर वगैरह नज़र नहीं आया। सिर्फ एक साबका गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी, जो 4-5 साल बाद अलहदा हो गई थी। यासिर भाई, गर्लफ्रेंड्स रखने वाले आदमी के बारे में आप कह रहे हैं कि किरदार का अच्छा है? अगर 30-32 साल के मर्द का नाम किसी भी औरत के साथ नहीं आ रहा तो हैरत की बात होगी। इंसान फरिश्ता नहीं होता, मर्द तो खासकर बेसब्र होता है। मगर इसके बारे में यही सुनने का मिला है। उसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, जिसकी वजह से अब इसका एक ही जुनून है, दिन रात कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ है। प्रोडक्शन हाउस के अलावा भी कई जगह सर खुसाए बैठा है, जिसकी वजह से उसके पास अय्याशी करने का भी वक्त नहीं बचता। लगता है पूरी रिसर्च करके बैठे। मेरा फ़र्ज़ था। बाकी सब तो चले ठीक है, मगर इतनी जल्दी क्यों? क्या आपको अजीब नहीं लगा? पहले तहमीना आंटी को जल्दी थी, आज बेटा आया तो वो इनसे भी 2 हाथ आगे है। यासिर भाई हल्के से हंसे। खाजिन का रवैया साबित कर रहा है कि वो तहमीना आंटी का ही बेटा है। ये वो ना सिर्फ आदत व एतवार माँ पर गई है, माँ पसंद भी इन जैसी निकली, वरना बहुत कम बच्चे समझदार उम्र में जाकर इन मामलात में माँ बाप के हम ख्याल साबित होते हैं। और मैं नहीं समझता कि खाजा ने सादतमंदी में माँ की पसंद पर हाँ कही है। मेरा पूरा यकीन है कि उसने तुम्हें देखकर पसंद करने के बाद अपनी पसंद के बल पर माँ को हाँ की है। मंगनी की अंगूठी माँ को बताने से पहले ही पहना दी। इससे साबित हो गया ना बंदा दिल हार गया है। बातों के दौरान यासिर भाई की नज़र मुसलसल अपने फ़ोन की बुझी स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जिसे नोट करके जेशमा ने अपना सर इनके कंधे से हटाया, इनका हाथ थाम कर बूसा दिया। आपको फ़ोन की तरफ इतनी तवज्जो से देखते हुए पाकर मुझे इंतहा दर्जे की जेलसी हो रही है। मैं ऊपर जा रही हूँ, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। अगर खाजिन का मैसेज है तो मुझे बता देना घर पहुँचा कि नहीं। यासिर भाई की बात पर इसके कदम थमे और वो मुड़ी, माथे पर तेवरी लिए शक की नज़रों से भाई को देखा। तो इसको मेरा नंबर देने वाले भी आप ही हैं? जी, जब तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दिया है तो फ़ोन नंबर देने पर एतराज़ क्यों उठाता? वो कौन सा कोई लावारिस लड़का जो दिल लगी करेगा? अगले महीने तुम दोनों का निकाह है, और भी कोई धमाका बचा तो मेरी समात पर गिरा दे, कल कहीं आप सबको मौका ही ना मिले। अच्छा जाओ आराम करो, निकाह वाली बात मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था मगर मुँह से निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, वो तंजिया कहती आगे बढ़ गई। तभी यासिर भाई के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे उन्होंने आवाज़ बुलंद पढ़ा। बरादरे अजीज़, पुरसकून होकर सो जाएं, शब बखैर। वो रुके बगैर अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक करके बेड पर बैठ गई, जहाँ से नज़र सीधी ड्रेसिंग मेज़ के आईने में उभरते अपने अक्स पर पड़ रही थी। सीने पर गहरी सांस खारिज करते हुए उसने दुपट्टे की पिनें खोलकर आंचल एक तरफ रख दिया। बारी बारी दोनों कलाइयों से कंगन उतार कर अपने सामने बेड पर रखे। दिमाग में यासिर भाई का रवैया घूम रहा था। ये तो जैसे तैयार बैठे थे कोई इनके घर रिश्ता भेजे और ये फ़ौरन इसे बहन को चलता करे। कंगन उतार लेने के बाद नज़र बाएं हाथ की चौथी उंगली पर जमी अंगूठी पर जम गई। दूसरे हाथ से अंगूठी को थामकर बेख्याली से घुमा रही थी। अपने मोबाइल की तलाश में उसने बैठ के सहाने उठाकर इधर उधर फेंके, फिर साइड का दराज खोलकर देखा। मोबाइल हाथ में लेकर वापस बैठ गई। इनबॉक्स खोलकर आखिरी बार जिस नंबर से मैसेज आया था उसको खोलकर टाइप करने लगी। मेरे भाई को शीशे में कैसे उतारा? क्या क्या गुर इस्तेमाल किए हैं? 1 महीने बाद शादी की बात किसने की थी? मंगनी तुम्हारी मर्जी से आज के दिन होगी, अब शादी तब तक होगी जब तक मैं कहूँगी। पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद फ़ौरन इसे भेज भी दिया, कहीं 2 पल रुकी तो जहन बदल लेगी। फ़ोन वहीं बेड पर फेंक कर कपड़े बदलने चली गई। वो अपने किंग साइज़ बेड पर की नरमी में आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। घर पहुँचते हुए सीधा अपने कमरे में आ गया था। लिबास पतला, यहाँ तक कि जूते भी अभी तक पहने हुए थे। आंखें मूंद कर सनहाने को सर पर रखा हुआ था। आने वाले पैगाम की घंटी सुन लेने के बावजूद वो एकदम से मतवज्जा ना हुआ। इंटरकॉम की बेल पर उठा, रिसीवर उठाया। जी। दूसरी तरफ दानिया थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, आप भी आराम करें। दूध का गिलास भिजवा दूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम खुश हो? यह भी भला पूछने वाली बात है तो नहीं। जिस तरह से तुम जेशमा को देखकर सबकी मौजूदगी को फरामोश कर गए थे, तुम्हारी इस बेख्तियारी ने तुम्हारे दिल की हालत ज़ाहिर कर दी। खाजिन ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए दिल ही दिल में खुद को कोसा, जबकि दानिया कह रही थी, मगर वापसी पर सारा रास्ता तुम्हारे चेहरे पर इस कदर गहरी संजीदगी थी, मुझे तो फ़िक्र ही लग गई। क्या वाकई खुश हो? मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाए। तुम जल्दबाज नहीं हो रहे? क्या कोई मसला है?
مسئلہ تو کوئی نہیں، میں نے فری بھابھی سے بات کی تھی، ان کا کہنا تیاری تو ہو ہی جائے گی، پر شاید زیشما کو تھوڑا اور وقت چاہیے ہو۔ دانیہ 1 مہینے سے اوپر 1 دن بھی نہیں۔ دانیہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی، اب آرام کریں، میں بھی سونے لگا ہوں، شب بخیر۔ ریسیور رکھ کر کپڑے بدلنے کی نیت سے اٹھ گیا۔ جیکٹ کی جیب سے فون اور والٹ نکال کے دراز میں ڈالتے ہوئے اس کو میسج کا یاد آیا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے فون کا لاک کھول کر نوٹیفیکیشن دیکھتے سب سے اوپر نظر آنے والے نمبر کو دیکھ کر حیرت سے ماتھے پر ہلکی سی تیوری آئی۔ ان باکس کھول کر میسج پڑھا۔ چہرے پر پھیلی سنجیدگی میں رتی بھر بھی فرق نہ پڑا، جبکہ انگلیاں ٹائپ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ پہلے مجھے مبارکباد دو، باقی بات کی باتیں ہیں۔ فون بیڈ سائڈ پر ڈال کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد واپس بیڈ پر آیا، دوسری جانب سے جواب آ چکا تھا۔ میں نے جو سوال پوچھے ان کے جواب دو۔ مبارکباد دینے یا لینے والا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبارکباد دینے والا تعلق کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ یاسر بھائی کو امپریس کیسے کیا؟ کیونکہ بظاہر تو تم میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔ یاسر بھائی کو میں پسند آئے تو تم جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ عام طور پر تو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں۔ ہاں، اس صورت میں خوش ہوتی ہے جب منگیتر ان کی پسند کا ہو۔ افسوس کہ تمہاری قسمت میں ایسی خوشی نہیں ہے زیشما، تمہیں تو اب اسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یعنی تم میرے حال پر رحم نہیں کھاؤ گے؟ میں پاگل نہیں ہوں کیا اتنی جلدی شادی کی بات کے پیچھے بھی تمہاری ہی چلی ہے؟ اگر میری مرضی چلتی تو آج کی تاریخ میں تمہاری اور میری منگنی نہ ہوتی، بلکہ اس وقت تم میری بیوی کی حیثیت میں میرے گھر پر موجود ہوتی۔ اب جب کہ میری نہیں چلی تو تمہاری کیسے چلے گی؟ اگر میں انکار کر دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شادی پھر بھی تم ہی سے ہونی ہے۔ میرے انکار کے بعد کیسے ہوگی؟ تم نے انکار کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتی۔ کس نے تمہاری پٹی پر بندوق رکھی تھی؟ دوسری جانب سے فوری کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اونگ آنے لگی جب دوبارہ ٹون بجی۔ نیم و آنکھوں کے سامنے موبائل کی روشن سکرین کی۔ خازن نیاز، سچ ایک سوال کا جواب دے دو، اس نے جلدی سے لکھ بھیجا۔ پوچھو۔ چند سیکنڈز کے بعد جواب آیا۔ میں ہی کیوں؟ اس نے جواب دیا۔ تم کیوں نہیں؟ پہلے سے ایک شخص سے میری شناسائی رہ چکی ہے، کیا کرو گے ایسی عورت کا جس کے دل و دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو؟ خازن کی نیند بھاگ گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور لگا لکھنے۔ ایک شخص سے نکاح رہ چکا ہے زیشما، شناسائی نہیں، کم از کم اس لیول کی نہیں جس انتہا پر تمہارا اور میرا تعلق جانا ہے، اور مجھے اپنی صلاحیت پر اتنا تو یقین ہے کہ میں تمہارے دماغ کو صاف کر کے صرف اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ گر ہے رقیب پھول کے ساتھ خار ہوتا ہے۔ اس دفعہ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے بعد خازن نے لکھ بھیجا۔ عورت، اتنا مت سوچو، بات اتنی سی ہے کہ جس طرح تم ایک مردہ شخص کی محبت کا دم بھر رہی ہو، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ زندوں کی کتنی پرواہ کرو گی، اور جس طرح سے اپنی سبزیوں کا خیال کر رہی ہو، اگر ماں بنو گی تو اپنے بچوں کا کتنا خیال کرو گی۔ اگر میرے اس سوال سے بھی تسلی نہیں ملتی تو بتا دینا۔ اللہ حافظ۔ اس نے آخری کیل ٹھونکا، اس کے بعد فون چارجر پر لگا کر لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں اس کی متوازی سانس کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ اگلے دن آفس سے آتے ہی وہ یاسر بھائی کے سر ہو گئی۔ یاسر بھائی، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی پہلے دن ہمارے گھر آیا، جو فرمائش اس نے کی آپ نے بسم اللہ کر کے تمام احکام کی بجا آوری کر دی۔ پر میں بتا رہی ہوں، جو ہتھیلی پر سر جمائی جا رہی ہے نا، میں ہرگز بھی اس کا حصہ نہیں بننے والی۔ یاسر بھائی اپنے بیڈ پر بیٹھے آفس کی کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے جب وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں وارد ہوئی اور نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ یاسر بھائی حیران پریشان تاثرات کے ساتھ اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ زیشما، ایسا کیا ہوا جو تم خلاف فطرت ایک ہی سانس میں پورا مضمون سنائی جا رہی ہو؟ یہ الگ بات ہے تمہاری تقریر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، اب ذرا مہربانی کر کے سلیس اردو میں یہ بھی بتا دو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بھائی، میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ بچے، میں کون سا آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں، ادھر تشریف رکھو۔ انہوں نے زیشما کو اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس آدمی کی فیملی کے نئے مطالبے پر ہاں کیوں کی؟ کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس آدمی کی بات کر رہی ہوں۔ خازن، شکر ہے آپ نے مجھے اس کا نام لینے پر مجبور نہیں کیا۔ اس بیچارے کی شامت کیوں بلا رہی ہو؟ اس کی ماں اور بہن کے مطابق صاحبزادے کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ ہاں، تو ہونی بھی چاہیے کہ بڑھاپے میں شادی کرے۔ جہاں اتنے سال چھڑا چھان گھومتا رہا، 2-4 ماہ اور نہیں گھوم سکتا؟ آپ لوگوں کے تو میں صدقے ہی جاؤں، کل رات آنن فانن منگنی ہوئی اور پھر اگلا دن ڈوبا بھی نہیں اور نیا بم پھوڑ دیا۔ بھائی، اب تمہاری ہونے والی سسرال شادی کی ڈیٹ چاہتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خازن کا کہنا ہے کہ اس کو ملک سے باہر جانا ہے اور جانے سے پہلے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکے۔ یاسر بھائی، شادی رات کے رات ہو سکتی ہے، دوسرے ممالک کے ویزے پلیٹ میں رکھ کر عین وقت پر نہیں ملتے۔ میری نئی نوکری ہے، میں چھٹی نہیں لے سکتی اور نہ ہی میں نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس لیے آپ اپنے اس خازن کو کہہ دیں شادی کم از کم 2 ماہ بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں، اور اگر اس سے پہلے کرنی ہے تو باخوشی کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لے۔ زیشی، 2 ماہ بعد بھی تو ہونی تو شادی ہی ہے، پھر بیچارے کو اتنا کیوں لٹکانا؟ آپ میرے بھائی ہیں یا اس آدمی کے؟ تمہارا ہی بھائی ہوں، جب رشتہ اچھا ہے، معقول آدمی، پھر بلا وجہ کے بہانے کیوں ڈھونڈنا؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے بہن کی روٹی بھاری پڑ گئی ہے، جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شادی کر دیں، پھر میں بھی زیشما نہیں جو کبھی آپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ بھائی کو دھمکی دے کر جیسے جلدی آئی تھی ویسے ہی کمرے سے نکل گئی۔ یاسر بھائی نے سر ہاتھوں میں تھام کر گہری سانس خارج کی۔
ایک طرف وہ خازن کو منانے میں ناکام ہو رہے تھے اور دوسری طرف زیشمہ کا غصہ۔ انہوں نے بیڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر خازن کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر دوسری جانب سے جواب موصول ہوا۔ السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، مزاج کی نہ پوچھو بھائی، ابھی بہن مجھے تگڑی سی تڑی لگا کر گئی ہے۔ تڑی سمجھتے ہو؟ دھمکی دے کر گئی ہے۔ اگر تمہارے گھر والے کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے تم دونوں کی شادی میں نے 1 ماہ کے اندر کر دی تو زیشمہ عمر بھر میرے گھر میں پاؤں نہیں رکھے گی۔ یاسر بھائی میری 1 سے زائد بہنیں ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی دھمکیاں بس دھمکیاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ او بھائی اگر برس گئے تو پھر کیا؟ میں ہوں نا، ہر ہفتے اس کو آپ کی طرف لے کر آیا کروں گا۔ یعنی تم نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا؟ میں نے اپنا پورا پروگرام لکھ لیا، اس لیے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، موقف سے ہٹنا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اپنے پروگرام فائنل کرو، اور ادھر اگر لڑکی نے شادی سے انکار کرتی ہے تو مجھے نہ کہنا۔ ایسی بات ہے تو میں خود ہی اس سے مل کر معاملہ سلجھانا چاہوں گا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، ہمارے گھر کا تو پتہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا، آنا کسی وقت ملاقات ہوگی۔ آپ اصل والی دعوت دے رہے ہیں یا تنزیہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو جھنجھلایا ہوں، میری ایک ہی بہن خازن، اس کو ناخوش نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یاسر بھائی آپ ایک نرم دل انسان ہیں، بہن ایک ہے تو اگر اس سے زیادہ بھی ہوتی تو آپ کا رویہ تب بھی ایسا ہی ہوتا، تم مکھن بڑا لگاتے ہو۔ ہاں جی، سچائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، پہلے آپ کی بہن اب آپ، ستالیں جتنا ستانا ہے، ایک دن میرا بھی آئے گا، سارے بدلے لینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے خازن کا کہکہ گونجا۔ یاسر بھائی فائنل ورڈکٹ دینے سے پہلے مجھے 2-4 دن دیں، اگر جیتنا ہوئی تو آپ کو فون کر کے بتا دوں گا، پھر جو بھی آپ کہیں وہی ہوگا۔ چلو یار پڑھ دیکھو اپنے منتر، پر میری بہن پر جادو ٹونے تھوڑا کم ہی اثر کرتے ہیں۔ چلے لگ جائے گا پتہ، ہم نے بھی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے۔ اب کی بار ہنسنے کی باری یاسر بھائی کی تھی۔ تمہارے سفید بال آنے میں بھی وقت ہے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ورنہ جس چکر میں کود پڑا ہوں بڑھاپا قریب نظر آ رہا ہے۔ یاسر بھائی ہنستے چلے گئے۔ اگر اس کو علم ہوتے تم اس طرح اس کے بارے میں چٹکلے چھوڑ رہے ہو، ہاں کرنے سے پہلے ہی نہ کر دے گی۔ کوئی نہیں جی، چلانے دے ان کو جو تیر چلاتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کتنا دم ان نازک باہوں میں۔ شاعری؟ چلو مجھے ابھی زیادہ تو کال کر دینا جب بات کر لو۔ جی ضرور، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان پھسل جاتی ہے، اس لیے میرے کسی مذاق کا برا مت بنائیے گا۔ اچھا بور مت کرو، اللہ حافظ۔ جس وقت کال بند ہوئی خازن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ گارڈن چیئر پر براجمان تہمینہ کی نظر اور سماعت اپنے خوبرو بیٹے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ جو فون بند کرتے ان کی طرف آیا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، سب خیریت؟ آپ دعا کریں جو کوئی اونچ نیچ نکل جائے۔ میری ساری دعائیں میری اولاد کے لیے تو ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو کوئی فکر والی بات تو نہیں؟ وہ آگے جھکا اور ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب میری ماں کی دعائیں اور میری کوششیں شامل ہوگی تو ماں فکریں کہاں ٹکیں گی؟ اچھا مت بتاؤ، اللہ تمہاری ہر جائز دلی خواہش پورا کرے۔ نہیں دعا کریں، جا خازن، جو تو چاہتا ہے تجھے وہی ملے، انشاءاللہ میرے بیٹے کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب بتائیں ڈنر گھر پر کرنا یا کہیں باہر چلیں؟ باہر سے کھانا کھا کر اتاتے نہیں ہو؟ آج کہیں نہیں جا رہے، آرام سے بیٹھو، میں اچھا سا ڈنر گھر پر ہی کرواتی ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، آخر آپ باس ہیں، ہماری کیا مجال آپ سے اختلاف رائے رکھیں۔ اچھا بس زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو، بہن کو فون کر دو، وہ بھی ڈنر میں شریک ہو، اور اگر اپنے گھر کے کسی معاملے میں مصروف ہو تو اصرار مت کرنا۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اس فون کو کبھی اپنے ہاتھ سے رکھ بھی دیا کرو، جب دیکھو اس میں مصروف رہتے ہو۔ امیاں تے نا فون دیاں نا ایسیاں پکیاں دشمن ہیں نا کہ بس فون ہاتھ میں دیکھا نہیں تو یہ نا فون کے پیچھے پڑ جاتی ہے بیچارہ مظلوم معصوم فون سب کا۔ تو جتنی بد دعائیں فون لیتا ہے نا، اتنی بد دعائیں کوئی نہیں اس دنیا میں لیتا ہوگا۔ اچھا جی، وہ جو 100 سے زیادہ سٹاف کو سنبھالتا تھا، حکم جاری کرتا تھا، اپنے گھر پر ماں سے چھوٹے چھوٹے حکم یوں وصول کرتا جیسے زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہو۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ دانیہ کو کال کروں، اب کہہ رہی ہیں فون رکھ دوں، آپ سوچ کر بتائیں چاہ کیا رہی ہیں؟ تہمینہ نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا کر ایک سپ بھرا، جبکہ وہ کال ملانے لگا، مگر دانیہ کا نمبر ملانے سے پہلے فائز کے نمبر پر یہ پیغام بھیجا، پتہ کرو وہ صبح کس وقت گھر سے آفس جانے کے لیے نکلتی ہے۔ جب تک دانیہ سے بات کی دوسری جانب سے جواب آیا، سر آفس کی گاڑی 8:30 بجے ان کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہے۔ کس قسم کی سواری ہے؟ سر کیری ڈبہ۔ یا کیا اکیلی جاتی ہے یا ساتھ اور بھی لوگ جاتے ہیں؟ سر اپنی گلی سے وہ اکیلی ہی جاتی ہیں۔ بھابی میں نکل رہی ہوں، ایسے خالی پیٹ مت جانا، جلدی سے 2-4 نوالے کھا لو۔ نہیں کھا سکتی نا، پہلے پورے 15 منٹ لیٹ ہوئی ہوں، باس پہ میرا کیا امپریشن پڑے گا، اور یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہائے اللہ جی، خازن دے پیچھے پہ آ گئی زیشمہ تے نہ ہو کے۔ لو بھلا خازن بیچارے نے کیا کیا؟ کل سے ہر کام خود خراب کر رہی ہو، اور الزام میرے بھائی پر۔ بیٹھے بٹھائے فری میں ٹینشن پھیلا دی آپ کے بھائی نے، اب کیا الزام بھی نہ دوں؟ خواہ مخواہ تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ ہاں آپ میاں بیوی کو نا بس بہن سے جان چھڑانی ہے اور کچھ نہیں۔ اول فول بولے جاؤ، السلام علیکم، جا رہی ہوں۔ بھابی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی، مگر وہ قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے جھپاک سے بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ بھابی گہری سانس خارج کرتی واپس مڑ گئی۔ نہ جانے اس لڑکے کا کیا بنے گا، یا اللہ اس کا دل نرم کر دے۔ زیشمہ نے آج پھر ڈرائیور کو گاڑی سے باہر کھڑے دیکھا تو ماتھے پر بال آ گئے، قریب آتے تیز لہجے میں بولی، بھائی میرے مجھے بتاؤ آخر میں کس سلطنت کی ملکہ ہوں جو ہر روز میرے لیے یوں دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہو؟ ڈرائیور شرمندہ ہونے کی بجائے
नज़र झुका कर बोला, मैम ये मेरी जॉब का हिस्सा है। अच्छा, तो जो अगले स्टॉप से 3 लड़कियाँ उठाते हो इनके लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? इसका पहले ही दिमाग घुमा हुआ था। मैम वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मेरी ड्यूटी सिर्फ आपके साथ है। आज अहमद सर से बात होकर रहेगी। पीछे हटो तुम, मैं खुद दरवाज़ा बंद कर लूँगी। ड्राइवर पीछे हो गया। इस लम्हे वो चौंकी। इस ड्राइवर का हर अंदाज़ बड़ा सुलझा हुआ होता था। अभी भी हाथ बांध कर एक तरफ खड़ा हो गया। आमतौर पर ड्राइवर ऐसे सुलझे नहीं होते थे। ड्राइवर से याद आ गया, वो मेरी फ्रेंड है फ़ायज़ा, उस बेचारी ने वो ना आउट ऑफ सिटी से आती है यूनिवर्सिटी, तो उनके भी ड्राइवर ऐसी आइटम है ना कि हम कभी उसको बहुत बढ़िया आइटम है। बस कभी हम किसी का मजाक उड़ा रहे थे, कभी किसी का, वो बताती है तो उनका ही हौसला सी जो 4 साल बर्दाश्त कर गई ने ड्राइवरों ने। अच्छा, उसके बैठते ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। रास्ते में दूसरी गाड़ियों को पिक ना किया, लड़कियों को पिक ना किया, तो वो यही समझी शायद लेट हो गई, इसलिए दूसरी लड़कियाँ यकीनन चली गई होंगी। मगर गाड़ी ऑफिस तक गई ही नहीं। एक पार्क के बाहर रुक गई। ड्राइवर से ये पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ी कि इधर क्यों रुके हो, क्योंकि खिड़की की दूसरी जानिब भी तो वो खड़ा नज़र आया था। सफ़ेद बेदाग शलवार सूट, आंखों पर स्याह चश्मा, दोनों हाथ कमर पर बांधे यूँ खड़ा जैसे सारा लाहौर इसी की मातहत ही तो चलता है। जेशमा के दिमाग में पहला सवाल यही है, क्या इसने मेरे ड्राइवर को पैसे देकर इधर आने का बोला है? ड्राइवर गाड़ी से निकल गया। जेशमा को अपनी समात पर यकीन न आया। ड्राइवर ने खाजिन को सर कहकर मुखातिब किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। खाजिन ने सर हिलाकर जवाब दिया और वो ड्राइवर को एक तरफ को चल पड़ा। जेशमा ने सामने देखा जहाँ पर यकीनन खाजिन की गाड़ी खड़ी थी, मगर इस गाड़ी के साथ खड़े शख्स को देखकर जेशमा को मज़ीद हैरत हुई, क्योंकि वो इसको पहचान गई थी। जॉब के लिए जो इंटरव्यू देने गई थी, इसी वक्त इस लड़के ने वहाँ मौजूद दूसरे 2 लोगों को ज़रा सवाल जवाब नहीं करने दिए थे। खाजिन ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मुझे देखकर तुम्हें रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। जेशमा ने कोई जवाब ना दिया। अपने अंदर उठते उबाल को काबू करने के चक्कर में दूसरी तरफ चेहरा मोड़कर आती जाती ट्रैफिक गिरने लगी। क्या सलाम का जवाब भी नहीं देना? जेशमा के अंदाज में कोई तब्दीली ना आई। बातचीत से गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जेशमा अपने दिमाग में चीखी, बातचीत के लिए ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। गुस्सा छोड़कर सुलह कर लो, वरना अगर मैंने तुम्हारी इस गेम का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया तो रात तक यहीं बैठी रहोगी। क्यों? क्या आज तुम्हारे बिज़नेस को तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही? वो फनकारी और वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए मुस्कुराया। आखिर तुमने चुप तो तोड़ी। और रहा तुम्हारा सवाल, तो किसने कहा मैं अपने बिज़नेस से गाफिल हूँ? इस वक्त भी मैं अपने ही मफाद पर काम कर रहा हूँ। वैसे जेशमा तो फिर अपनी चुप तोड़ी। खाजन ते मुर्दे ने बोलने तो मजबूर कर दे, जिन्ना आज इस करते गल करके इंतहाई बुरे शख्स हो। ना अभी नहीं, मुझे पूरी तरह जान लो, फिर यही राय दोगे तो मज़ा आएगा। सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वन। मगर तुम पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी नहीं पर ठीक ही था, और मुबारक हो, तुमने वो भी ख़त्म कर दिया। मुझे इंप्रेशन बनाने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ वक्त चाहिए, जो तुम मुझे देने पर तैयार नज़र नहीं आ रही। वो जो आदमी तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ा, वो कौन है? खाजिन ने गर्दन मोड़कर एक नज़र फायरिस पर डाली, फिर मुस्कुराहट समेत बोला, मेरा पीए है। जेशमा की आंखें फैल गई। तुम्हारा पीए? हाँ, पर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, भला हैरान होने वाली क्या बात होगी? ऐसे इत्तेफाक तो मेरी ज़िंदगी में हर दूसरे दिन होते हैं। अब बराए करम ये भी बता दो कि इस ड्राइवर को तुम पहले से नहीं जानते हो। खाजिन की मुस्कुराहट ज़रा और गहरी हुई। 2 सालों से ये मेरा ड्राइवर है। खाजिन ने यास पहली और आखिरी मरतबा पूछ रही, तुम मेरे साथ क्या गेम खेलना चाह रहे हो? जेशमा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, अहमद मेरा दोस्त है। तो क्या तुम्हारा पीए और ड्राइवर तुम्हारे दोस्त के ऑफिस के स्टाफ को यूँ ही अपनी खिदमत पेश करते हैं? खाजिन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा पहली दफ़ा ही हुआ है। तुम बताना पसंद करोगे कि ऐसा क्यों हुआ है? वो इंतहाई संजीदा थी तुम्हारी वजह से। वो कुछ बोले बगैर मुसलसल घूरे जा रही थी। जानना चाह रही हो? आ जाओ, गाड़ी में चलते हैं, रास्ते में तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ मज़ीद कहीं नहीं जाना। मेरे सवालों के जवाब दे दो और अपना रास्ता नापो। अंगूठी वाला हाथ दुपट्टे के नीचे छुपाते हुए कह दिया। जेशमा, मेरे साथ चलो, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं, तुम्हारे साथ इसी सवारी में बैठकर घर तक चला जाऊंगा। पर इस सूरत में ड्राइवर बआसानी सारी गुफ्तगू सुनेगा, जबकि अपनी गाड़ी में प्राइवेसी है। वो तंजिया बोली। वहाँ तुम्हारा पीए, क्या वो नहीं सुनेगा? फाइज ड्राइवर के साथ जाएगा, और अगर वो सुन भी ले तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से सब सच जानता है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते? अगर तो ये एहसान ये है कि मैं जो बात कहने आया हूँ वो कहे बगैर तुम्हारे रास्ते जाने दो, तुम माजरत कबूल करो, क्योंकि जो कहने आया हूँ वो कहे बगैर मैं नहीं जाऊँगा। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा। हटो आगे से ताकि मैं नीचे उतर सकूँ। खाजिन मुस्कुराते हुए ना सिर्फ पीछे होकर खड़ा हुआ, बल्कि हाथ बढ़ाकर इसको उतरने में मदद पेश की, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर करते हुए उतरा ही। साथ ही पूछा, अब? हाथ पकड़ लेना था। कसम खा सकता हूँ कि मुझे छूत बिल्कुल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, सच कह रहा हूँ। कहने को जो कुछ नहीं बचा जो उल्टा सीधा बोल रहे हो। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मगर असल मसला ये है कि तुम घर से इरादा करके निकले हो कि मेरी हर बात को उल्टा सीधा बोलकर जान छुड़वा लोगी। माशाल्लाह, आप तो काफ़ी समझदार वाक़या हुए हैं। जी, आपकी ज़रा नवाजी है, वरना खादिम की भला क्या औकात। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए।
وہ نظریں گھماتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی وہ دوسری گاڑی کے قریب ہوئے فائز نے جھٹ سلام مارا۔ السلام علیکم میم۔ زیشما نے پہلے اچھی طرح گھورا پھر ہلکے سے سر ہلا کر جواب دیا۔ خازن مسکراہٹ چھپاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فائز نے زیشما کے لیے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ زیشما نے سوچا سین کریٹ کرنے کا کیا فائدہ، دو ٹوک بات کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فائز وہیں سے مڑ گیا۔ خازن نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، مگر جب زیشما کو سمجھ آئی کہ وہ کہاں جا رہا ہے پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ وہ بیرونی گیٹ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا، کل یہاں سے ہماری اچھی گپ لگی تھی، سوچا آج بھی یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیا میں تمہارے دفتر میں کام کرتی ہوں؟ اس اچانک بمباری پر خازن نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، نہیں، مگر میں وہاں 50% کا شیئر ہولڈر ضرور ہوں۔ تم ڈرامے کمرشلز وغیرہ بناتے ہو نا؟ ہاں۔ تو تمہارا پبلشنگ ہاؤس میں پارٹنر ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب تو کوئی نہیں، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور بس۔ جس دن میرا انٹرویو ہوا اس دن کے بعد تمہارا بھی یہ دوبارہ کبھی یہاں نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ میں یہاں کام نہیں کرتا۔ تو پھر انٹرویو والے دن یہاں کیوں تھا؟ اس دن وہ میرے ساتھ ادھر آیا تھا، پھر تم وہاں نظر آئیں۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے تمہیں وہ نوکری ضرور ملے، مجھے فائز کو ادھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟ خازن اس کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، دونوں کی نظریں ملی تو وہ دھیرے سے بولا، مے بی لو ایٹ فرسٹ سائٹ، ہو سکتا ہے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہو۔ مسٹر خازن، کیا میرے سر پہ سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ خازن نے پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے سر کے دونوں جانب دیکھا، نہیں بالکل ہی نکلے ہیں۔ کیا میری شکل پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا کہ میں عقل سے پیدل عورت ہوں؟ نہیں، چہرے پر تو نہیں، بس اس وقت یہی لکھا ہے کہ حسین عورت شدید غصے میں ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ سچ بہت آسان ہے، احمد میرا دوست ہے جس سے ملنے اس دن اس کے آفس جانا ہوا، تمہیں وہاں دیکھا، دل نے کہا یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو میرے گھر پہ ہونا چاہیے۔ میں پیچھے رہ گیا، میری ممی نمبر لے گی کیونکہ ان کو بھی بیٹے کے لیے وہی لڑکی پسند آئی جو بیٹے کو پہلے سے پسند ہے۔ وہ کتنی دیر تک اپنے اندر کا غصہ دباتی رہی، پھر مستحکم لہجے میں بولی، اگر تم مجھے کہتے نا کہ زمین کے 4 کونے اور ہر کونے پر ایک تاج محل تعمیر ہے تو میں تمہاری بات مان جاتی کہ چلو ہو سکتا ہے سچ بولا، مگر یہ جو تم کہانی سنا رہے ہو نا، یہ بغیر سر پیر کے ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ تم خود کو اس قابل سمجھتی نہیں ہو کہ کس پر کوئی آدمی اور اس کی ایک ماں ایک ہی وقت میں فدا ہو جائیں۔ اسٹاپ انڈر ایسٹیمیٹنگ یور سیلف۔ عجیب آدمی ہو، میں مغرب کی بات کر رہی ہوں، تم شمال کو جا رہے ہو۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ میرا تمہیں پسند کرنے پر، ممی کے رشتہ طے کرنے پر، یا میرے تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنانے پر، یا یوں جلدی میں شادی کی بات کرنے پر؟ الف سے یہ تک ساری کہانی پر اعتراض ہے۔ وجہ؟ آنٹی کو پسند آ گئی ہوں، مان لیا، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں دیکھتی رہتی ہیں، پر اب وہی لڑکی بیٹے کو بھی پسند آئی، نوکری دلوائی، اپنا ڈرائیور میری خدمت کو پیش کیا ہوا ہے۔ واہ، سچ مچ واہ، کیا خوب، مر ہی نہ جاؤں میں اپنی خوش قسمتی پر۔ سچ یہی ہے زیشما، دیکھنا فقط یہ ہے کہ اب تم اس سچ کو قبول کرنے میں کتنا وقت لیتی ہو۔ پھر بھی 1 مہینے کے بعد شادی کروانے پہ ہاں نہیں کروں گی۔ خازن نے ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا اور ایک پیکٹ زیشما کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دروازے پر جم کر کھڑا تھا۔ زیشما نے اس فائل کو کھول کر اس میں نظر آنے والے پیپرز کو پڑھا۔ سب سے اوپر جہاز کے 2 ٹکٹ تھے، مسٹر اینڈ مسز زیشما خازن کے ناموں سے۔ زیشما کی نظریں پھیل گئی، ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، پھر میرا نام ایسے کیوں لکھا ہے؟ ٹکٹ کی ڈیٹ پڑھو، جو تاریخ طے ہے، یہ ٹکٹ اس کے بعد کے لیے بک ہے۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے نچلے پیپر نکال کر نظروں کے سامنے کیے۔ پیرس کے ایک ہوٹل کی بکنگ کا کنفرمیشن لیٹر تھا، اسی طرح دبئی کا۔ تمہیں یہ سب اس لیے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یہ تمہاری روٹین کا حصہ نہیں، مگر میرے 1 سال میں کئی ٹرپ ہوتے ہیں اور مجھے اپنے کام آخری لمحات میں ڈالنے کی عادت نہیں۔ تمہارا پاسپورٹ بننے کو دیا ہے جو کل شام تک ملنا ہے، اس کے بعد ویزے کے لیے جمع ہوگا۔ امید یہی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تمہارے تمام پیپر تیار ہو جائیں گے۔ ایسے کیسے 1 ہفتے میں ویزا مل سکتا ہے؟ خازن دھیمے سے مسکرایا، پیسہ، نام، اعتبار، بس، یا اور کچھ؟ بڑی عجیب بات ہے، جانتے ہو میری کولیگ ہے، اس کا میاں فورن میں ہے، اس لڑکی نے پچھلے 1 سال سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی تک کوئی اس کو جواب نہیں ملا۔ وہ سیٹلمنٹ کا کیس ہے، ایسے کیس وقت لیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا انہوں نے بینک اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار وغیرہ، اور بس۔ خازن ایاز صاحب، یہ جو وجوہات آپ نے پیش کیے ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں فوراً سے آنکھیں میچ کر ہاں کر دوں۔ اب آپ مجھے میرے گھر چھوڑیں یا میں آٹو پکڑوں؟ یعنی اتنی آسانی سے نہیں مانو گی، سمجھ ہی گئے؟ جی بہت اچھی طرح۔ وہ اسی پل زیشما کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ اگلے کچھ منٹ پھر خاموشی سے کٹے، جب وہ نہ پائی تو بول پڑی، یہ راستہ میرے گھر کو نہیں جاتا، تمہیں چونکہ گھر جانے کی بہت جلدی ہے اس لیے شارٹ کٹ راستے سے جا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ پھر وہ کچھ نہیں بولی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنے گھر لے جائے گا۔ گیٹ کے سامنے ہارن دیا، دوسرے پل گیٹ وا ہو گیا۔ زیشما کا ہاتھ بے اختیاری میں اس کے اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہاتھ پر رکا۔ ادھر کدھر لے آئے ہو؟ میں نے سوچا تمہیں تمہاری ساس سے ملواتا چلوں۔ ہائے میں مر جاؤں، اتنا بڑا دھوکہ! خازن ایاز، تمہیں ذرا خیال نہ آیا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ لڑکی خود ہی چل کے گھر آ گئی، وہ بھی اتنی صبح، وہ بھی تمہاری ہمراہی میں۔ ہائے، ان کا سامنا کرنے سے پہلے مجھے بس موت ہی آ جائے۔ نکمے انسان، تم ایک کام نہ سیدھا کر پائے، میں ہرگز اندر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے فک پڑتے چہرے
को देखकर धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं मम्मी, इधर आकर मिल लेंगी। मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें मोटी मोटी गालियाँ दूँ, तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूँ। जेशमा की धमकियों के जवाब में खाजिन का कहका भी साख्ता था। चलो आओ अंदर चले। जेशमा ने दोनों आंखें मेच कर बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में गर्दन हिलाई। खाजिन के दिल ने बीट मिस की। या अल्लाह, ये आदमी मेरी किस गलती की सज़ा है? खाजिन ने इस दफ़ा बड़ी मुश्किल से कहके का गला दबाया। किसी नेकी का इनाम भी तो हो सकता है। सदके जाऊँ, इनाम कब से ऐसे होने लगे? खाजिन हंसी ना रोक पाया। ऐसे क्या मतलब है? क्या मेरी 2 आंखें नहीं, 2 अदद कान नहीं है, नाक नहीं है? ओह, तो यूँ बोलो ना कि अपने नए नक्श की तारीफ सुनना चाह रहे हो। तुम गाड़ी से निकली हो, उठा कर निकालना पड़ेगा। एक डील कर लेते हैं। कैसी डील? तुम मुझे अंदर जाने का मत बोलो, वापस घर छोड़ो, जवाब में तुम्हारी बात मान लूँगी। खाजिन ने भवें उचकाई। इतनी जल्दी हार मान रही हो? इसको मसलहत कहते हैं, मसलहत। आंटी ने मुझे यहाँ देख ले तो क्या सोचेंगी? इस शर्मिंदगी से बचने के लिए तुम्हारा मुतालबा मानना बेहतर है। मम्मी को तुम्हें देखकर यहाँ बेइंतहा किस्म की खुशी होनी है। इनका सिरो खून बढ़ जाना है। मेरे अल्फाज पर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। साथ ही गर्दन मोड़कर थोड़ी दूर खड़े मुलाजिम से मुखातिब हुआ। अंदर मम्मी को बताओ, ख़ास मेहमान आई हैं। खाजिन प्लीज़ ऐसा ना करो। डरने की ज़रूरत नहीं, हम आदमखोर लोग नहीं हैं। अगर आंटी को बुरा लगा तो मैं कह दूँगी मैं खुद से यहाँ नहीं आई, ये आदमी मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया। खाजी ने मुस्कुराते हुए अपना सीधा हाथ आगे किया। इस दफ़ा उसने इसका हाथ इग्नोर नहीं किया, थाम कर गाड़ी से उतर आई, जिस पर खाजी ने हल्की से सरगोशी की। थैंक यू। जेशमा ने हाथ छोड़ दिया और अपने कपड़ों से ना नज़र आने वाली सलवटें ठीक करने लगी। दुपट्टा दुरुस्त किया, इंतहा से ज़्यादा नर्वस हो रही थी। ये भी भूल गई कि खाजिन के साथ इतनी भी सुलह नहीं, और पूछने लगी क्या मैं ठीक लग रही हूँ? वो चौंका, रुका, मुस्कुराया और उसको देखते हुए बोला, एकदम परफेक्ट। झूठ बोल रही हो। अब ये तो नहीं कह सकता, मेरी आंखों में देखकर जान लो सच बोल रहा हूँ। इस पर जेशमा के लब मुस्कुरा उठे। हाँ ये तो है। अभी वो लाउंज के दरवाजे तक पहुंचे थे जब दरवाज़ा एकदम वाह हुआ। मैं सदके में वारी, मेरी आंखें कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? देख लें, आपकी बहू को आखिरकार पकड़ ही लाया हूँ। अब जाने मत दीजिएगा। तहमीना आंटी ने उसको कितनी देर तक अपने साथ लगाए रखा, फिर पेशानी चूमी। वो लोग आगे बढ़ने लगे तो वहीं दरवाजे पर रोक दिया। ना ऐसे नहीं, इधर ही रुको जब तक मैं ना कहूँ। दहलीज पार मत करना। वहीं खड़े होकर मुलाजमा को मुख्तलिफ हिदायतें देने लगी। पहले दोनों पर से पैसे वारे, फिर दहलीज पर दोनों जानिब चंद कतरे तेल गिराए और फिर अंदर आने दिया। खाजिन सिर्फ माँ के चेहरे को देखे जा रहा था, जहाँ खुशी रोशनी बनकर बिखरी हुई थी। इधर बैठो बेटी, मुझे बताओ कैसे आज तुम ख्याल आया कि माँ को मिलाऊं? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम सचमुच आई हो। क्या खाओगी? जेशमा ने शुक्र किया कि सवाल का जवाब मांगने की बजाय वो बात आगे बढ़ा गई थी। मम्मी, हमारी तरह इसने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। ज़बरदस्त, फिर आज हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। उन्होंने मुलाजमा को इशारा किया। पहले मौसम्मी का ताज़ा जूस लेकर आओ, इसके बाद उम्दा किस्म का नाश्ता तैयार करो। जी बेहतर बेगम साहबा। इतना पोश किस्म का घर का डेकोर, पर इसमें बसने वाली ये औरत इतनी मिलनसार और झुक कर मिलने वाली। जेशमा अपनी जगह सिमटी सी बैठी थी। दानिया भी अपने घर है? हाँ, कल रात आई थी, डिनर के बाद चली गई। जाहिद इसका मियाँ, इसकी तबीयत कुछ नासाज थी। एक दो मजीद इधर उधर की बातों के बाद तहमीना बेगम खाजिन से मुखातिब हुई। मेरे घुटने इजाज़त नहीं देंगे, वरना मैं बखुशी जेशमा को घर दिखाती। खाजिन उठो, तुम जेशमा को घर दिखाओ, तब तक नाश्ता भी लग जाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही। मम्मी ये आपसे शर्मा रही है, वरना अभी गाड़ी में मुझे कह रही थी इतने प्यारे घर का मास्टर बेडरूम तो देखने के काबिल होगा। जेशमा का मुँह हैरत और शर्मिंदगी के मारे खुला रह गया। तहमीना ने खाजिन को घूरी से नवाजते हुए सुरख पड़ती जेशमा को साथ लगाया। खाजिन, मेरी बेटी को तंग मत करो। अच्छा जी, और आपकी बेटी जो मुझे तंग कर रही है उसका क्या? जेशमा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आंटी, मैं शुक्रिया के साथ आपकी ऑफ़र कबूल करती हूँ। अगर खाजिन को इतराज़ ना हो तो मैं घर देखना चाहूँगी। लो भला, इसको क्यों इतराज़ होना है? जाओ खाजिन, जेशमा को घर का टूर दो। जी जो हुक्म। आइए मोहतरमा, तशरीफ़ लाइए। वो आगे चल पड़ा। जेशमा झूठी मुस्कुराहट सजाई से 2 कदम पीछे थी और तहमीना बेगम दिल ही दिल में नज़रों में लिए इनको जाता देख रही थी। जैसे ही नज़रों से दूर हुए, जेशमा ने सारे लिहाज भुलाकर खाजिन की खबर ले डाली। खाजिन की कोई इज्जत नहीं वैसे जेशमा के सामने। खाजिन ते करतूत भी इदां दिया, कभी कोई इज्जत करना बनती भी नहीं, जिन्होंने आजज किया जेशमा नूं। अच्छा, अफसोस के साथ कहना पड़ा कि तुम एक इंतहाई लोफर इंसान हो। हाय, पहली दफ़ा किसी ने मुझे पहचाना है, वरना अब तक लोग शरीफ ही समझते आए हैं। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि बात किस कदर सुकून दे रही कि तुम जान गई हो कि मैं लोफर हूँ। बात सुनो, ये जो तुम पहली दफ़ा मेरे घर आए थे तब तो तुम्हारा चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शाम तक ऐसा क्या हुआ कि बागो बहार हो गए? ओ, इस वक्त मैं नर्वस था और डरा हुआ भी था। अपने क्रश से रूबरू होकर मिलना आसान काम नहीं है। दूसरा, मैं हैरान भी था। हैरत ने असाब गुम कर दिए थे। कैसी हैरत? मेरी माँ को तुम पसंद आई हो। तुम अभी भी ये क्रश व्रश के बारे में गलत बयानी करते रहना चाहते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बावजूद कि मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं। हाँ, इसके बावजूद कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं। आखिर मेरा जाता ही क्या है? वो बोल रहा था, मगर जेशमा की सारी तवज्जो लॉन में खिले खुश रंगों बू फूल अपनी जानिब खींच चुके थे। वो एक एक फूल को ऐसे देख रही थी जैसे वो फूल ना हो, बल्कि अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत हो, जो आपको अनजाने
جہان کے راز بتا رہا ہو۔ خازن خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ سرگوشی میں بولی، خازنہ یاس، تمہارے گھر کا باغیچہ اس قدر شاندار ہے، یہ بات اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو بہتر تھا۔ وہ بھی اسی طرح بولا، خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، کیا خیال ہے پھر ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے؟ زیشما نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے صرف پھولوں کو دیکھتا رہ گیا، مسکراہٹ اپنی جگہ قائم تھی۔ چلو، جو خازن دی مندا ترلے نہیں کر سکے، ان دی گلا نہیں کر سکے، وہ پھول منوا گئے جی، شادی ہو گئی، طے ہو بھی گئی اگلے۔ اچھا جی، آ گیا خازن دا آئیفل ٹاور۔ آئیفل ٹاور پر کھڑے ہو کر جب نیچے نظر ڈالی، سارا شہر نظروں کے سامنے بکھرا ہوا تھا، لیکن جو خازن نے اچھا جی، خازن کی جگہ کتنی خوبصورت ہے، ایسا محسوس ہو رہا اگر ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان چھو لوں گی۔ وہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ اس وقت بھی اسی میں کھویا ہوا تھا۔ خازن کے سینے پر زیشما کا سر رکھا ہوا تھا، زیشما کی خازن کی طرف پشت تھی، خازن نے اس کے گرد بازوؤں کو بھالا بنایا ہوا تھا، جب سر جھکاتا منہ اس کے دوپٹے میں چھپاتا جو ہوا کے پریشر سے سر سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو سونگھتا، اپنے گال سے اسے نرم بالوں سے چھوتا۔ ایک دم زیشما نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہارا قد مجھ سے لمبا ہے، تم اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاؤ، آسمان تک نہیں جائے گا، تم ہاتھ تو اٹھاؤ۔ خازن نے زیشما کی کمر کے گرد رکھا ہاتھ ہٹایا اور اوپر ہوا میں بلند کیا۔ زیشما کی آنکھیں پھیل گئی، منہ پورے کا پورا کھل گیا کیونکہ خازن کا ہاتھ پوری طرح چھپ گیا تھا۔ خازن تمہارا ہاتھ۔ خازن نے ہاتھ واپس کھینچ لیا، ہاتھ تو تر تھا ہی، کف بھی سارا بھیگا ہوا تھا، آسمان تک تو نہیں پر بادل کو چھو آیا ہوں۔ زیشما ابھی تک میسمرائز تھی، تمہارا ہاتھ بالکل چھپ گیا تھا، ایک پل کو تو میں واقعی ڈر گئی تھی۔ خازن ہنستا چلا گیا، وہ لوگ ڈنر کرنے کے بعد یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے تھے۔ خازن ویسے آئیفل ٹاور تے کرنا تو کچھ اور تو چاہتا سی۔ اچھا، تصویریں لیتے، گپے مارتے، ساتھ ہی راستے سے ملنے والے اسٹریٹ فوڈ ٹرائی کرتے۔ وہ ایک جنکشن تھا، زیشما کا دھیان چوک کے درمیان بنے کھڑے اسٹیچو کی جانب گیا۔ خازن کو یہ لگا اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے، وہ سڑک پار کر گیا۔ زیشما اپنے فون کے کیمرے میں 2-4 تصویریں قید کرنے کے بعد اپنی دھن میں آگے بڑھی اور یہ بھول گئی کہ زیبرا کراسنگ کی بتی لال ہو چکی ہے۔ نتیجہ جو نکلا، زیشما کے گلے سے چیخ برآمد ہوئی۔ خازن ٹائروں کے چرانے پر متوجہ ہوا، پھر نسوانی چیخ سنتے ہی اپنے پہلو میں نظر ڈالی، جب وہاں وہ نظر نہ آئی تو اندھا دھند واپس بھاگا۔ ہائے خازن، کدھر دھیان ہے تیرا، کرا لیتا نا ان کڑی نے ایکسیڈنٹ۔ لوگوں کے ہجوم کو کاٹتا وہاں پہنچا تو پہلی نظر سڑک پر گرے گہرے سرخ دھبے پر پڑی، وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ زیشما کا جوتا ایک پاؤں وہ دور گرا ہوا تھا اور ایک کہیں، اور وہ اوندھے منہ سڑک پر گری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا کیسے اس نے اس آدمی کو ایک طرف دھکیل کر آگے جانے کی جگہ بنائی جو لوگوں کو پیچھے پیچھے کر رہا تھا۔ ٹریفک وقتی طور پر رک گئی تھی، کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، بہت بڑا ہجوم صرف سائڈ پر کھڑا ہو کر زیشما پر نظر جمائے ہوئے تھا، آیا حرکت کر رہی ہے یا نہیں۔ خازن نے اس کو گود میں بھر لیا، خازن کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ زیشی، او پلیز، یا اللہ کرم۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کو مضبوطی سے تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو نہ رکھ پا رہا تھا، اس لیے چلا اٹھا، کیا کسی نے ڈاکٹر کو بلایا؟ یہ میری بیوی ہے، خدا را کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ ایک لڑکی اس کے قریب آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ڈاکٹر کو فون کیا جا چکا ہے، مگر تم وکٹم کو بہت زیادہ اپنے ساتھ بھیج رہے ہو، اس کے لیے صحت مند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، سانس لینا دشوار ہو سکتا ہے، جب تک ڈاکٹر معائنہ نہ کرے اس کو زیادہ ہلاؤ مت۔ گاڑی نے کافی قریب سے ہٹ کیا ہے، میں اس ڈرائیور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اندر تھا کیا؟ اس کو سامنے سڑک پار کرتی عورت نظر کیوں نہیں آئی؟ قصور ڈرائیور کا نہیں، تمہاری بیوی ایک دم سے سامنے آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن گونجنا شروع ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ میں پیرامیڈک والے زیشما کا آن سین معائنہ کر کے اس کو ہوش دلوانے کے بعد تفصیلی معائنے کے لیے قریبی ہسپتال لے گئے۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ رہا، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں ڈر۔ نیم غنودگی میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو پہنچنے والی گرمی سے واقف رہی۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں رکھی ان گرم انگلیوں کو دبا کر اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش تو کی تھی، مگر وہ یقین سے کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی کیا یہ سچ میں عمل کیا ہے یا خواب تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، وہ اس نرس سے واقف تھی جو تھوڑے تھوڑے وقت بعد اس کی ڈرپ دیکھ جاتی یا کبھی کوئی انجیکشن ٹریٹمنٹ ڈال جاتی۔ اب پھر کوئی آیا، وہ خازن کی غصے سے بھری آواز سن سکتی تھی جو بہت دور سے آ رہی تھی، وہ شاید کمرے کے باہر کسی سے مخاطب تھا۔ آپ لوگوں کے مطابق اگر اس کے دماغ کے اسکین کی رپورٹ بالکل کلیئر ہے تو مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ یہ مسلسل بے ہوشی میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ دوپہر سے شام ہو گیا مگر ابھی تک مجھے کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ مسٹر، آپ تسلی رکھیں کیونکہ آپ کی مسز بے ہوش ہرگز نہیں ہے، بلکہ سر کی معمولی چوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر بے ہوش ہوئی تھی، پر دوپہر سے ہم ان کو پرسکون دعاؤں کے زیر اثر رکھ رہے ہیں تاکہ آرام کرنے سے جو وقتی طور پر ان کو شوق پہنچا اس کے اثرات کم ہو جائیں۔ زیشما آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بند آنکھوں پر وزن رکھ کر ان کو کھلنے سے باز رکھا گیا ہو۔ انہی کوششوں کے دوران دماغ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔
اگلی دفعہ جب وہ بیدار ہوئی تو کمرہ سورج کی روشنی سے بھرا ہوا تھا، مگر دماغی طور پر وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا جائزہ لینے کے دوران دائیں طرف گردن موڑی تو بے اختیار لب واہ ہو گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی سویا تھا، اتنا لمبا چوڑا وجود چھوٹی سی کرسی پر بمشکل پورا آیا تھا، پھر بھی اس کی کرسی کی بیک کے اوپر سرہانہ رکھ کر اس پر سر رکھا ہوا تھا۔ زیشما دھیرے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھ کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر خازن کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ ہمس سوتا رہا، ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر پیر بیڈ پر رکھے ہوئے تھے، دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ زیشما جب بیڈ سے اٹھی تو سر میں ہلکی سی ٹیس اٹھی، جسے نظر انداز کرتی وہ واش روم تک گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سے نیند کی وادی سے کھینچ لائی۔ پہلا خیال یہی آیا ضرور نرس یا ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا، مگر کسی نرس یا ڈاکٹر کا دروازے پر نشان نہ پا کر بیڈ کی جانب دیکھا تو چونکا، جو خالی تھا۔ پہلے بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کوریڈور خالی پڑا تھا، پھر خیال آنے پر واش روم کی جانب آیا اور نوک کیا۔ کیا تم اندر ہو؟ نہیں، باہر گلی میں ہوں۔ ٹھیک ہو ایک دم؟ چہرے پر ہاتھ پھیر کر جمائی لیتا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیپر ٹاول سے چہرہ صاف کرتی وہ باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں زندہ سلامت پیروں پر کھڑا دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ تم میرے ساتھ تھی، چند منٹ بعد کہاں سڑک پر خون میں لتھڑی مل رہی ہو؟ میرا قصور ہے، مجھے تمہارا ہاتھ تھام کر رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، چھوٹی سی بچی ہوں نا جو ہاتھ تھام کر چلتی۔ زیشما بیڈ کے پاس جھکی اور خازن کے گال پر پیار کیا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ کم از کم یہی خیال کر لو کہ میں ہنی مون پر ہوں، کیسی فضول کوئی کر رہی ہو؟ کھانے کو کچھ ملے گا یا باتوں سے ہی پیٹ بھروں؟ کیا کھاؤ گی؟ میں نیچے کیفیٹیریا سے لے آتا ہوں۔ کیا میں نیچے نہیں جا سکتی؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ دن ریسٹ کرو تو بہتر ہے۔ کیفے 3 منزل نیچے ہے، تم ادھر بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک تمہارے سامنے کھڑی بول رہی ہوں اور تم جان بوجھ کر مجھے ٹال رہے ہو کہ تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ ہائے میرے اللہ، کہیں میرے سونے کے دوران اس نے یہاں کوئی ڈاکٹر تو نہیں پھنسا لی؟ پہلے بیوی کے ساتھ پیرس تک آ گیا، گلیوں بازاروں میں ساتھ لیے گھوما، اور اب مجھے سنا رہا ہے کہ تیسری منزل سے نیچے جانا مشکل ہے، جبکہ یہاں پہ یقیناً لفٹ کی سروس موجود ہونی ہے۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ جس کی گھنی زلفوں کے اسیر ہوئے ہو؟ کون ہے وہ گلابی ہونٹوں والی جس نے بیوی تک بھلا دی؟ کون ہے وہ ہرنی کی چال والی، سراہی جیسی گردن والی؟ ہائے فرینچ بیوٹی کا شکار ہوئے ہو، میرا کیا بنے گا؟ وہ ساری قسمیں جو تم نے شادی کی رات کھائی تھی۔ اس سب کے دوران وہ سر کے نیچے دونوں بازو رکھے لیٹا نیموا آنکھوں سے اس کو پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو اسٹار پلس کی ہیروئن بنی چہرے کے پوز مار مار کر بول رہی تھی، جبکہ زیشما کی کہی آخری لائن پر فٹ بولا، میں نے ایک قسم نہیں کھائی تھی۔ یعنی میرا کہا یہ اگر غلط ہے تو پہلے جو کچھ میں نے کہا وہ سب سچ ہے جو تم نے بغیر احتجاج کے سن لیا؟ اگر تم مزید اپنا یہ کام جاری رکھتی تو میں سوچ چکا تھا۔ کیا سوچ چکے تھے؟ یہی کہ تمہارے ہر اس سوال کا جواب بھی دوں گا جو تم نے پوچھا ہی نہیں، کہ جس پہ فدا ہوا ہوں، اس کی خوبصورتی نے کس انداز میں ڈسا ہے، کیا کیا وار کیے۔ اب تو تمہاری بڑی زبان چلے گی، مگر جب میں نے ساتھ جانے کی بات کی زبان کو تالے لگ گئے۔ اٹھا کر لے جاؤں؟ ہاتھ پکڑ سکتے ہو؟ قسم کھاتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز ساتھ لے چلو، اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کریں گے، سوچو کتنا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ نیت میں ایک نیا فطور آ گیا کیا؟ آیا بھی ہو تب بھی قصور میرا تو نہیں، جب بیوی سامنے کھڑی ہو یوں دائیں دکھائے تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ تم جانتے ہو نا میں تمہیں سیڈیوس نہیں کر رہی، بلکہ اپنے سٹائل میں منا رہی تھی۔ جو بھی کہو کامیاب رہی ہو۔ زیشما نے ہنستے ہوئے خازن کے سر کے نیچے سے سرہانہ کھینچ کر اس چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ میرے جوتے کہیں نظر نہیں آ رہے، تمہیں کچھ خبر ہو؟ آخری دفعہ سڑک پہ گرے دیکھے تھے تو تم نے اٹھائے کیوں نہ؟ میرے جوتے سے اہم تم تھی، اس لیے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ اف، اب میں کیا پہنوں گی؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان کی سرد جنگ سے بھی اہم۔ مذاق نہ کرو، میں ننگے پیر ہوٹل تک جاتی انتہائی بے وقوف لگوں گی، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کوئی پرواہ نہیں کرتے، میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے، مگر پہلے ڈاکٹر سے سب اوکے کی چٹ لے لو، تب ہی جاؤ گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ چلو یوں ہی بھاگ چلتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہم دونوں آگے بھاگ رہے ہوں گے، پیچھے ڈاکٹر، مگر ہم ان کو ڈاج دے کر نکل جائیں گے، پھر وہ ہسپتال کی سیکیورٹی کو کال کریں گے، وہ آگے پولیس کو بلا لیں گے، تمہاری اور میری تصویر کے پوسٹر سارے شہر میں چسپاں کیے جائیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہسپتال کے بورنگ ماحول سے فرار کرواتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ تمہارے سر پر لگنے والی چوٹ کے اثرات صاف نظر آ رہے ہیں۔ ویسے نا، زیشما نے دند منظر کشی کی جس طرح کوئی جیل چو موسٹ وانٹڈ مجرم نہیں دوڑ گیا۔ پلیز چلو نا، وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ڈریسنگ تبدیل ہونی ہے، تم کر دینا، میرے ہاتھوں سے درد زیادہ ہوگا۔ کوئی نہیں، سہ لوں گی۔ دونوں کے چہرے بالکل آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ خازن نے انگلی کے پورٹ سے اس کے چہرے پر گرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسایا، آنکھیں سکیڑتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، کوئی خاص وجہ؟ کیوں یہاں سے جانے کی اتنی جلدی ہے؟ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ زیشما کی آنکھوں میں پانی کی تہہ ابھرتی دیکھ کر خازن کی آنکھیں پھیل گئی۔ دماغ نے کچھ حساب کتاب کیا، وہ زیشما کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، چلو چلتے ہیں، راستے میں کسی میڈیکل اسٹور سے ڈریسنگ کا سامان لے لیں گے۔ زیشما مسکرا دی۔ خازن نے اس کا ہلکا سا بوسہ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اپنے جوتے اتار کر زیشما کے سامنے رکھ دیے. یہ پہن لو. تو تم کیا پہنو گے؟ میں نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ویسے بھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈے فرش پر سکون ملے گا. یعنی میں یہ محسوس نہ کروں کہ میری خاطر یہ کر رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں اتنا اچھا انسان کبھی نہیں رہا ہوں. 2 منٹ بعد وہ نرسوں سے چوری ہسپتال کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے. زیشما نے خازن کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور وہ خالی موزوں میں چل رہا تھا. خازن نے اس کو بازو سے تھام رکھا تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، بتا بھی چکی ہوں بیمار نہیں ہوں، پھر بھی میرے قہر پر یقین نہیں ہے. کل تمہارا اتنا خون بہا ہے، مان لیا کہ اس وقت دواؤں کے زیر اثر خود کو فریش محسوس کر رہی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہیں جنہوں نے رات بھر تمہیں انڈر آبزرویشن رکھا اور میں انتہائی پاگل انسان تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں. میرے اپنے کہنے پر لے جا رہے ہو، ورنہ تم خود مان چکے ہو کہ تم اتنے اچھے نہیں ہو. وہی تو، آپ کسی کے لیے تھوڑا سا نرم ہو، اگر آپ کو بٹر کی طرح ٹوسٹ پر لگا کر مزے سے کھا جائے گا. نہیں، میں آدم خور تھوڑی ہوں. جب تک وہ لوگ فارمیسی سے مطلوبہ چیزیں لے کر ہوٹل پہنچے، زیشما کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. خازن کی کہی بات سچ ثابت ہوئی، مگر اس نے خازن کو بتایا نہیں. اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا، مجھے بس پانی کے ساتھ گلاس کے ساتھ درد کی 2 گولیاں چاہیے. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ ویسے ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے. کپڑے بدلنا چاہو تو منہ ہاتھ دھو کر بدل لو، میں تمہارے کھانے کو کچھ منگواتا ہوں، پھر دوا لینا. زیشما خازن کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے چینج کر کے فریش ہو گئی. جب تک ناشتہ پہنچ گیا، دوا لے کر تھوڑی دیر لیٹی، جس سے نیند تو نہیں آئی پر سر درد ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا. وہ صوفے پر نیم دراز تھی. خازن دوسرے اینڈ پر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پڑھ رہا تھا. ایک نظر زیشما پر ڈالتے ہوئے بولا، جو غیر دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک گیم کھیلتے ہیں. کیسی گیم؟ سوال جواب کی. میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، تم مجھ سے پوچھنا. کس قسم کے سوال؟ کچھ بھی جو ایک دوسرے کو جاننے میں مدد دیں. اوہ اچھا. پہلا سوال میں پوچھوں یا تم پوچھو؟ تم پوچھو. خازن نے لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور ایک ٹانگ دوہری کرتا ہوا زیشما کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا. اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھے اور بولا، پہلا کرش. زیشما ہنسی. یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے جواب دو. عاقب جاوید. عاقب جاوید کرکٹر؟ بالکل. وہ کھل کر ہنسا. زیشما نے یہی سوال اس پر الٹا دیا. اب تم اپنا پہلا کرش بتاؤ. میرا پہلا کرش ایک نہیں ہے، میں ایک وقت میں 2 عورتوں پر فدا ہوا تھا. زیشما پوچھے بغیر نہ رہ سکی. نام بتاؤ، پھر میں سوچوں کہ جیلس ہونا یا نہیں. مرینا خان اور بابرا شریف. مرینا خان تو تنہائیوں کے بعد پسند آئی ہوگی. نہیں، دھوپ کنارے سے. When she was in love with that doctor, I was in love with her. زیشما مسلسل مسکرا رہی تھی. ہاؤ کیوٹ. اور بابرا شریف کی کس پرفارمنس نے متاثر کیا؟ بیک ان 90s ہر ہفتے پی ٹی وی پر ایک شو آیا کرتا تھا جس میں تمام فلموں کے گانے بجائے جاتے تھے، اور ہر ہفتے اسکرین کے آگے صرف ایک ہی گانے کے لیے بیٹھتا تھا جس میں بابرا شریف تھی. گانا کون سا تھا؟ منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا. زیشما ہنسی چلے گی. وہ خود بھی مسکرا رہا تھا. میں کبھی کبھی پریشان ہوتا تھا کہ مجھے کبھی اپنی ہم عمر لڑکی پر کرش کیوں نہیں آیا. اب تمہارے کرش کا سن کر مجھے اچھا محسوس ہو رہا، کیونکہ جس وقت عاقب جاوید کرکٹ کھیلتے تھے تم کہیں پرائمری کی اسٹوڈنٹ ہوگی. اگلا سوال. زندگی کا سب سے بڑا خواب. میرا ایک ہی خواب ہے اور وہ تم جانتے ہو. ہاں، باغبانی. بالکل ٹھیک جواب. بڑا ہی آسان خواب ہے. کہاں آسان ہے، ناممکن سا خواب ہے. زیادہ سے زیادہ ملاقات کے مقامی پودے میرے باغ کا حصہ ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مجھے صرف فرانس کی سوگات ملے گی، وہ بھی اگر تم نے وعدے کے مطابق جو پودے پرسوں خریدے تھے ان کی شپمنٹ پاکستان کرواؤ گے. یس مائی لیڈی، ہماری واپسی سے پہلے ہی تمہاری ڈلیوری پہنچ جانی ہے. پھر ہم لوگ جلدی واپس چلتے ہیں. میں نہیں چاہتی اتنی دور سے جانے والے پودے میری غیر موجودگی میں مر جائیں. مالی ہے تو وہ دیکھ لے گا. میں نے پرسوں کی ساری رات جاگ کر گوگل پر ان پودوں کی بایوگرافی پڑھی ہے. مالی کو کیا سمجھ آئے گی؟ مالی ٹرین آدمی ہے. اس بارے میں اس وقت مزید کوئی بات نہیں ہو رہی. اگلا سوال. زیشما منہ بسوڑتے ہوئے بولی، ابھی اپنا خواب تو بتایا نہیں. میری ماں سدا خوش رہے. وہ میری خواہش یہی ہے کہ کل جب وہ جنت میں ڈیڈی سے ملے تو ان کو یہ نہ کہیں کہ جس بیٹے کے ذمے تم مجھے وہاں چھوڑ کر آئے تھے، تمہارے اس بیٹے نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی. اس امتحان کی کامیابی کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے اور اپنی آخری سانس تک میرا مشن جاری رہے گا. اس لیے اتنی محنت کی ہے تاکہ کبھی ممی یا بہنوں کو مشکل وقت نہ دیکھنا پڑے. تمہارا مشن کامیاب ہے کیونکہ ممی کو تم پر بڑا فخر ہے. جانتا ہوں، مگر مالی حالات کو بہتر بنانے کے چکر میں کام اتنا پھیلا لیا کہ اب میرے پاس ماں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک وقت تھا جب 3 وقت کا کھانا بھی مشکل بات معلوم ہوتی تھی، پر اب میں نے خود کو اتنا الجھا لیا کہ دن کا 1 وقت کا کھانا بھی مشکل سے فیملی کے ساتھ کھا پاتا ہوں. جس وقت آفس کے لیے نکلتا ہوں ممی اپنا قرآن کا سبق پڑھ رہی ہوتی ہیں. ہر رات کہیں نہ کہیں ڈنر پر انوائٹ ہوتا ہوں. کوشش کر کے روٹین میں تبدیلی کرو. اپنی جگہ فائز کو آفس کی ذمہ داریاں دے دو. فائز پہلے اپنے حصے سے زیادہ معاملات دیکھتا ہے تو کوئی اور آدمی ڈھونڈ لو. کوشش کی جا سکتی ہے. باتوں کے دوران زیشما نیند کی وادی میں اتر گئی. خازن اپنی جگہ پہ بیٹھا کتنی دیر اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتا رہا. اتنے مختصر وقت میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے تھے، مگر خازن کو اندر ہی اندر وہ سارے جھوٹ تنگ کرتے رہے جو وہ زیشما سے بول چکا تھا. سارے جھوٹ اگر سچ ثابت ہو گئے تو پھر
یہ بات اس کو انتہا سے زیادہ تنگ کرنے لگی۔ ہر خوبصورت گفتگو کے بعد وہ خود اپنے آپ سے نظر چراتا تھا۔ یہی وجہ تھی ایک دفعہ بھول کر بھی اپنی گفتگو میں پیار محبت کا ذکر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس طرف جانا چاہتا تھا، کم از کم ریشما کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ کی چکر کچھ تو گڑبڑا دیا۔ پھر آگے سوال آتا، خازن ایاز کیا تم ساری عمر دوگلی زندگی گزارو گے اور بڑھاپے میں خود سے نظر چراؤ گے کہ سچ کہنے کی ہمت نہ کر پائے؟ بزدل بن کر ساری عمر گزاری جا سکتی ہے؟ زیشما آخر کتنی دفعہ ٹیرس کا چکر لگانا ہے؟ زیشما ٹھٹکی اور رکی اور ایک شرمندہ سی نظر بھابھی کی جانب ڈالی جو ہال میں بیٹھی مٹر نکال رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی آپ میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ اچھا اب کیا پوچھ سکتی ہوں اتنی بے تابی کس بات کی ہے؟ وہ فائز کا میسج آیا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ ہاں تو آ جائے گا تو چلی جانا، اس طرح ٹیرس کے چکر لگانے سے وقت پر تو نہیں لگیں گے۔ نہیں مجھے فائز کا انتظار نہیں ہے۔ تو پھر بھابھی کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹوکری سے مٹر اٹھا کر کھاتے ہوئے بتایا، مجھے شک ہوا ہے کہ مجھے لینے فائز کے بجائے خازن خود آ رہا ہے۔ پر خازن سے تو کل تمہارے بھائی کی بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ابھی پاکستان آنے میں اس کو کچھ دن لگیں گے۔ ہاں پر صبح ممی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی فائز ایئرپورٹ گیا ہوا ہے۔ اب بھلا فائز کا ایئرپورٹ کیا کام؟ یہی ہو سکتا ہے کہ خازن واپس آ گیا اور مجھے سرپرائز دینے کے چکر میں بتایا نہیں ہے۔ بھابھی نے نظر اٹھا کر زیشما کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری۔ شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور زیشما بالکل نئی والی زیشما بن گئی تھی۔ گالوں پر لالی، ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ، یہ تبدیلی خازن کی نوازی ہوئی تھی۔ بھابھی مسکراتے ہوئے بولی، شادی کے بعد یہ دوسری دفعہ تم ہماری طرف رکی اور وہ بھی پچھلی دفعہ صرف 1 رات کے لیے اور اس دفعہ 2 راتیں ہوئی ہیں۔ اس دوران بھی آدھا وقت تم فون پر اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ مصروف رہی ہو، یعنی ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ پہلے فون کر کے تمہیں بلایا، اب اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں بھابھی، آپ تو جانتی ہیں میں ادھر آؤں تو ممی گھر پر اکیلی رہ جاتی ہے، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس لیے دل نہیں مانتا ان کو چھوڑ کر آنے کو، جبکہ خازن بھی ادھر نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اب سے جلد چکر لگا لیا کروں گی یہاں رات رکنے کا وعدہ نہیں کر سکتی میری جان، تم اپنے گھر میں ہنسو بسو، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، سدا سہاگن رہو۔ زیشما نے دل میں آمین بولا، تبھی گیٹ پر ہارن بجا تھا۔ بھابھی نے شرارتی نظروں سے اس کو دیکھا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو بھاگ کر ٹیرس پر جانے سے روکا۔ اگلے چند منٹ گھنٹوں جیسے معلوم ہوئے تھے، مگر جب دانیال نے آ کر بتایا ڈرائیور لینے کے لیے آیا تو سب کے سامنے وہ بڑی مہارت سے اپنی مایوسی چھپا کر سب سے ملنے کے بعد الوداع بول کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ مجھے لینے کے لیے تو فائز آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جس پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بی بی جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے تو بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے۔ کھڑکی کے باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اس آدمی کے بغیر اب تو سارا شہر ویران معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کب اپنے بزنس ٹور سے واپس آئے گا۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، آئندہ میں اس کے ساتھ ہی چلی جایا کروں گی۔ اچھی بھلی آفر کر رہا تھا، میں نے خود ہی انکار کر دیا اور اب بھگت رہی ہوں۔ کیا اس کو میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ مجھے تو ایک پل کو اس کا خیال نہیں بھولتا۔ ہائے کتنا اچھا ہو جب میں گھر پہنچوں تو وہ بھی وہیں موجود ہو، اتنے دن ہو گئے اس کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ ڈرائیور نے گھر کے گیٹ پر ہارن مارا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ گیٹ کھل گیا، گیراج میں خازن کی گاڑی پارک دیکھ کر دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی پارک کی، وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کا دروازہ کھولتے ہی نظر سیدھی فائز پر پڑی جو ہاتھ میں کچھ فائلز لیے ممی کے بیڈ روم کے باہر کھڑا تھا۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی کمرے تک آئی، ابھی فائز کے اشارے سے کیے گئے سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی خازن کی آواز سن کر خوشگوار حیرت کے تحت خاموش رہ گئی، مگر اس کے الفاظ سمجھنے کے بعد حیرت مزید سوا ہو گئی اور وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا، آواز میں دنیا بھر کی بیزاری تھی۔ ڈرائیور کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو؟ اس میں تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو، تم نے خود تو اس کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی، اب الٹا مجھے موڈ دکھا رہے ہو۔ ممی اگر مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس سے رابطہ کر لیتا، ایک تو میں پہلے ہی ایک ڈیل کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے اب مجھے بیوی کے چونچلے دیکھنے پڑیں گے۔ خازن یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ پہلے ہی میں دیکھ رہی ہوں پورا 1 ماہ باہر رکے ہو اور اس دوران چند ایک بار ہی تم نے زیشما سے رابطہ کیا، تمہاری اس لاپرواہ رویے کی وجہ سے جان سکتی ہوں میرے پہ کام کا پریشر۔ اب شادی کر لینے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انسان 24 گھنٹے بیوی کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے یا اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جائے۔ پورے 3 ماہ اس کو وقت دیا، ہنی مون کے لیے پیرس لے کر گیا تھا، تب پورا 1 ماہ صرف اسی کے ساتھ گزارا، نہ کوئی کام کیا نہ آفس کی خبر لی۔ اب ساری زندگی ایسے تو نہیں گزرتی، کام نہیں کروں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ خازن چپ کر جاؤ ورنہ میرے دماغ کی کوئی نس ضرور پھٹ جائے گی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تم کہہ رہے ہو۔ اپنی اس بیوی کے لیے جس کو تم اپنی مرضی اور چاہت سے بیاہ کر لائے ہو، خدا کا نام لو، ابھی تم لوگوں کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہ عالم ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو تمہاری بیوی ہے جس کے پاس صبح سے شام تک تمہاری ذات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا، خازن یہ خازن وہ، اور خازن صاحب یہ رنگ دکھا رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی زیشما تمہارا یہ روپ دیکھے۔ زیشما نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نظر اٹھا کر فائز کی جانب دیکھا جس نے شرمندگی سے دھیمے سے بولتے ہوئے صفائی دینی چاہی، بھابھی وہ آفس کے ایک معاملے پہ پریشان ہے۔
زیشما نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر اس کو منع کر دیا۔ ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی جہاں سے کچھ منٹ پہلے اندر آتے ہوئے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین اور خوش لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کو جانے والی سیڑھیوں پر ڈالی۔ کمرے میں قدموں کی چاپ ابھری۔ 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور پھر دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ زیشما کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ خازن کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی جس نے زیشما کے جسم کی لوئیں کھڑی کر دیں۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، حالانکہ دل کتنا چاہ رہا تھا ایک نظر ہی صحیح مگر اس کا چہرہ تو دیکھے، مگر دل کی انسنی کر کے اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ خازن نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور سرگوشی کی۔ کیا کچھ سن کر گئی ہے؟ فائز نے افسوس سے بتایا، سب کچھ۔ خازن نے سر اس بات میں ہلا دیا، گہری نظروں سے زیشما کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلو آفس کے لیے نکلے، دیر ہو رہی ہے۔ آپ رک جائیں، میٹنگ میں دیکھ لوں گا۔ خازن نے گھور کر فائز کو دیکھا اور سرد آواز میں بولا، فائز صاحب میری بیوی سے ہمدردی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں اس نے میری زبان سے سنی ہیں وہ اس زہر سے ہزار درجے بہتر ہے جو کسی اور کی زبان سے اس تک پہنچنا ہے۔ سر اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بھابھی اس رات والی پارٹی میں آپ کے ساتھ جائیں پائیں گی، جبکہ ان کا جانا ضروری ہے، کم از کم مخالف پارٹی کی بولتی تو بند ہوگی۔ زیشما مجھے انکار نہیں کرے گی مگر میں اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام دہ حالت میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کی جانب ڈالی جہاں لائٹ چل رہی تھی۔ وہ اس وقت تک کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی گھر سے نکل نہیں گئی۔ کیا وہ مجھ سے اتنا اکتا گیا ہے؟ مگر اس نے خود بتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ پسند کا کیا ہے، کئی لوگ پسند آتے ہیں پھر ناپسند میں بدل جاتی ہے، مگر اتنی جلدی تو نہیں بدل سکتا۔ کیا اس نے کبھی انتہائی قرب کے لمحات میں بھی محبت کا اظہار کیا ہے؟ خود سے کیے گئے اس سوال پر زیشما کو دل تھمتا محسوس ہوا۔ نہیں، اس نے ابھی تک مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو کیا پسندیدگی محبت میں بدلنے کی بجائے نفرت میں بدل گئی؟ مگر وجہ کیا ہوئی؟ ایسے ایک دم سے کون بدلتا ہے؟ تو کیا ابھی تک یہ مجھ سے مروت میں تعلق داری نبھاتا رہا ہے؟ مگر مروت کیوں؟ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھی مگر سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے ٹیشو ڈسٹ بین میں پھینکا۔ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ کی بیگ سے ٹیک لگا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کون؟ بی بی جی میں ہوں، ملازمہ کی آواز پر اس نے اجازت دی۔ اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ ملازمہ اندر آئی اور اس کو جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا، کہہ رہی ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، اس وقت بس نیند آ رہی ہے۔ وہ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پیناڈول لے لی تھی، اب کافی فرق ہے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں چلتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بزر بجا دیجیے گا۔ اور ہاں، فائز بھائی کا فون آیا تھا، وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئے ہیں، صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئیں گے۔ زیشما کی بے اختیار نظر کلاک پر پڑی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ دل میں سوچا دوسری تاریخ شروع ہوگی، اس سے زیادہ دیر کیا ہوگی۔ ممی کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر شب بخیر بول دینا، اللہ حافظ۔ ملازمہ چلی گئی، اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی۔ ڈنر اس نے ممی کے ساتھ ہی کیا تھا، یہ ظاہر کروائے بغیر کہ دل پر کیا بیتی تھی۔ ممی یہی سمجھی تھی کہ وہ خازن کے آفس جانے کے بعد ہی پہنچی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس وقت دل زیادہ دکھا جب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے زیشما سے ملنے کے اشتیاق کو جتا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہنا پائی، جھوٹ مت بولے، زخموں پر شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کی ٹون نے متوجہ کیا۔ پہلا خیال یہی ہے میں کسی کا میسج ہے، مگر سامنے خازن کا نام دیکھ کر تجسس ہوا، آخر کیا کہنے کو میسج کیا ہے۔ جلدی سے پڑھنے لگی، شوہر اگر غصے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ زیشما کا جی چاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو وہ یہی فون اس کے سر میں دے مارتی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وہ ابھی بھی آن لائن تھا۔ پورے 1 منٹ بعد ٹون دوبارہ بجی۔ اس کے بال برش کرتے ہوئے ہاتھ تھمے جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسج پڑھ کر کھول کر پڑھنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایپ بند کی اور بال کنگھی کرنے لگی۔ 1 منٹ گزرا، ٹون بجی۔ کیا ہوا جو ہر 2 پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے۔ اتنی زیادہ صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی ہیں۔ اگلے 10-15 منٹ تک یہی عمل جاری رہا۔ وہ میسج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی، پورے 1 منٹ بعد دوبارہ بیل ہوتی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، جب تک جواب نہیں دو گے گھر نہیں آؤں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو گاڑی میں ہی رہو، گھر آؤ گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے، تمہارے ہاتھوں سے ملی موت بھی قبول ہوگی۔ بکواس کرنے میں تمہارا ثانی کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑی مصیبت سے بچا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری مخالف پارٹی نے میرے خلاف سازش کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری کاروباری ساکھ کی ماں بہن ہو جانی تھی۔ یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے مگر وہ میری ذاتی زندگی کو بھی نشانے پر رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے، پھر یہ دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمن بھی کسی اچھے وقت کے دوست رہے ہیں، اس لیے میرے پلس مائنس پوائنٹس جانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی پریشان ہو؟ نہیں، اب نہیں۔ آج ملک کی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی کی بھی تعریف ہوئی ہے، مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا، سب کے منہ بند ہو گئے۔ مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں۔ تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش ناکام ہوئی ہے یا خود ہی سمجھ آ گئی؟ زیشما میں ایک بار سوچ رہا ہوں۔ تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوچ رہے ہو سوچتے جاؤ۔
تم میری اتنی سی غلطی معاف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو، اگر کوئی کل میرا کوئی بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ تم تو ایک پل میں مجھے دھتکار دو گی۔ زیشما کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی، تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی، فون پر نہیں۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، مجھے فون پر ہی اپنی کہہ لینے دو۔ تم آ رہے ہو یا میں تمہیں ڈھونڈنے کو باہر نکلوں؟ بے حس انسان، پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھے ہوئے۔ جس کو تم سڑی ہوئی شکل کہہ رہی ہو، جانتی ہو کتنی پریوں کے دل اس شکل کو دیکھ کر دھڑکتے ہیں؟ وہ ننگے پیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اتنی بڑی حویلی نما گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک ممی ہی موجود تھی جو یقیناً سو رہی تھی۔ باقی رہے نوکر تو وہ اپنے کوارٹروں میں محو خواب تھے۔ فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سلک کی ڈوری کی ڈوریاں بند کرتی نیم اندھیرے میں سامنے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ساتھ ہی فون ملا دیا، چھوٹتے ہی بولی، میرے سامنے اپنی فدائیوں کا ذکر مت کرو۔ کیوں؟ کیا جیلسی ہوتی ہے؟ زیشما کی دھڑکن تھمی، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ہاں جیلسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت جیلسی ہوتی ہے۔ زیشما نے مسکراتے لبوں سے پوچھا، کس سے؟ میرے لیے کون آہیں بھرتا ہوگا؟ میں۔ زیشما کو ہنسی بے اختیار تھی۔ خود ہی آہیں بھرتے ہو اور خود ہی جیلس ہوتے ہو، کیا مذاق ہے؟ میں خود سے نہیں، اس شخص سے رقابت محسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے، اور ایک میں ہوں۔ زیشما جہاں تھی وہیں رک گئی۔ دونوں جانب خاموشی تھی۔ خازن؟ جواب میں خاموشی۔ اس دفعہ وہ سخت لہجے میں بولی، خازن ایاز؟ جی زیشما؟ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے اکتا گئے ہو؟ جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر میرے منہ پر کہو۔ جواب میں پھر خاموشی۔ کہاں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑی۔ میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خاموشی رہوں، پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دوں گا۔ گھر آؤ۔ نہیں آؤں گا۔ میسج میں کیا کہا تھا تم نے؟ میں کہوں گی تو گھر آؤ گے، اب میں کہہ رہی ہوں گھر آؤ۔ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا، مگر نہیں، یہ آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ میں 1 ماہ ملک سے باہر رہا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے کاروبار میں جو مسئلہ ہوا وہ بھی اسی کا نتیجہ، ورنہ میں کھیل دیکھتا کس میں جرأت ہے جو مجھے بلیک میل کرتا۔ مگر اس عورت نے کارڈ ہی وہ کھیلا کہ میں ڈر گیا تھا۔ کس عورت نے؟ کیا کارڈ؟ مجھے کچھ بتاؤ گے یا پاگل کر کے سکون آئے گا؟ زیشما سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہال کے کھلے دروازے میں وہ ننگے سر ننگے پیر کھڑی تھی، غصے سے نتنے پھول رہے تھے۔ یہی جی چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ خازن سامنے آ جائے تاکہ اس کا منہ توڑ کر اندر ہی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اب جسم کا شوگر لیول لو لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فائز کا نمبر ملایا، دوسری بیل پر کال اٹھا لی۔ جی؟ خازن کدھر ہے؟ گھر کے باہر۔ میں گراج کے پاس کھڑی ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ان کی گاڑی گیٹ کے باہر سڑک پر پارک ہے۔ کیا گاڑی میں اکیلا یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اکیلے ہی ہیں بھابھی، آپ ان کو وہیں رہنے دیں، آپ آرام کریں، کل تک نارمل ہو جائیں گے۔ زیشما نے غصے سے کال کاٹ دی۔ واپس بیڈ روم میں جا کر جوتے اور دوپٹہ لے کر نیچے آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کا تالا کھول دیا۔ گیٹ سے نکل کر سڑک کے دائیں جانب دیکھا، اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں 1-2 گاڑیاں کھڑی نظر آئی، مگر ان میں خازن کی گاڑی نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا، وہاں صرف ایک ہی کار رکی ہوئی تھی، گاڑی کافی فاصلے پر تھی۔ زیشما نے آنکھیں میچ کر غور سے دیکھا، تب ڈرائیونگ سیٹ پر حیولا سا نظر آیا۔ دل کو سکون سا آ گیا۔ چوکیدار سے مخاطب ہوئی، تم دروازہ بند کر لو، میں تمہارے صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ چوکیدار گاڑی دیکھ چکا تھا، اس لیے اسپات میں ساری لاتے اندر چلا گیا۔ وہ قدم قدم چلتے گاڑی تک آئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا اس کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کتنی پیاری ہے، میں فیصلہ نہیں کر پاتا اس کا دل زیادہ پیارا ہے یا اس کی صورت زیادہ پیاری ہے۔ زیشما ایک دم سے اندر نہیں آئی بلکہ گاڑی کے پاس آ کر بالکل سامنے رکی۔ اب آنکھوں میں حیرت بھری یکٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ لیمپ کی زرد روشنی میں خازن داڑھی بڑھا چہرہ اس کا بیمار دکھا رہا تھا۔ حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ اگلے ہی پل وہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ خازن نے اس کی جانب دیکھے بغیر گاڑی اندر سے لاک کر دی۔ جیسے ہی خازن کی خوشبو زیشما کے نتنوں سے ٹکرائی، اس نے مزید گہری سانس کھینچی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ تمسکر اڑانے والے انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ ظالم محبت ہو گئی ہے۔ زیشما اپنی سیٹ سے ذرا مڑی اور پوری طرح خازن کی جانب منہ کر کے بیٹھ کر لگی اس کو پڑھنے۔ کس سے ہوئی ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسا، نظریں ابھی بھی گاڑی کی تاریک پڑے سپیڈ ڈائل پر جمی ہوئی تھی، ماتھے پر 2 بل نمایاں تھے۔ ایک دم گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں سرخ نظریں کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تم سے۔ زیشما سانس لینا بھول گئی۔ خازن نے نظر ہٹائی، زیشما کو جیسے غوطہ لگا، کھانستے ہوئے بولی، کیا یہ پریشانی والی بات ہے؟ ہاں، بہت بڑی پریشانی ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ میں سوچ کر ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا ہوں، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ پہلے مجھے یہ تھا کہ تم سے شادی کر لوں گا، اندر کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کیسی بے چینی؟ مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ زیشما نے اپنے لبوں کو زبان سے تر کے اور بے بسی سے بولی، خازن مجھے پریشانی ہو رہی، سچ مچ والی پریشانی۔ آج کا سارا دن تمہارے رویے کی گتھیاں سلجھاتے گزر گیا، مگر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا۔ میری مدد کرو پلیز، مجھے آسان اور سیدھے لفظوں میں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ جانتی ہو، میرا اور تمہارا بلڈ گروپ ایک ہے۔
مجھے نہیں یاد میں نے کبھی تمہیں اپنا بلڈ گروپ بتایا ہے۔ تم نے نہیں بتایا، مگر ایک دفعہ میں نے تمہیں خون دیا تھا۔ زیشما کو لگا خازن یقیناً پاگل ہو گیا۔ پھر ایک شک گزرا اور جس کی تصدیق کے لیے اس نے خازن کی جانب جھک کر اس کو سونگا۔ وہ خود اذیتی سے مسکرایا۔ میں ڈرگز پر نہیں ہوں۔ کیا کچھ الٹا سیدھا کھایا؟ وہ نفی کرتے ہوئے بولا۔ اس رات کے بعد سے آج تک میں نے کبھی ڈرگز نہیں لیے۔ کس رات کے بعد؟ خازن نے تھوک نکلا۔ وقت نزاع کی کیفیت کیسی ہوتی ہے آج اس کو بولنا تھا، اندر کا لاوا نکال کر خود کو آزاد کرنا تھا، اس لیے کہہ دیا، جس رات سعد کی موت ہوئی تھی۔ زیشما نے تعجب سے پوچھا، سعد کا یہاں کیا ذکر؟ اور سعد کی موت کا تمہارے ڈرگز لینے سے کیا تعلق؟ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ زیشما اس کو دیکھے گئی، خاموشی بولتی رہی یہاں تک کہ زیشما کی آنکھیں پھیل کر باہر نکل آئیں۔ نہیں۔ زیشما کی سرگوشی کے جواب میں خازن نے سر اسپات میں ہلایا۔ خازن، میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق نہ کرو۔ میری ساری زندگی مذاق بن گئی ہے، خازن نے حارب لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ زیشما کی سمجھ نہ آیا اب یہاں اس مقام پر کیا کہنا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے حوصلہ کر کے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ زیشما کی آواز کانپ رہی تھی۔ بے فکری کی زندگی، پیسے کا خمار، آزادی، خود مختاری کا نشہ، سونے پر سہاگا عورت کی صحبت میں جانور بن گیا تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں کوئی ایسا نشہ نہیں تھا مہنگے سے مہنگا جو میں نے خرید کے استعمال نہیں کیا ہو۔ عورت کی صحبت۔ زیشما کی سرگوشی پہ خازن نے پل دو پل آنکھیں بند کر کے خود کو یہاں سے غائب کرنا چاہا، مگر اس کے پاس کوئی منتر نہیں تھا، اس لیے آنکھیں کھول کر بولنے لگا، مشال میری گرل فرینڈ تھی۔ زیشما اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی جو اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس دن گاڑی میں وہی میرے ساتھ تھی، ہم لوگ ایک پارٹی پہ جا رہے تھے، مگر گھر سے نکلنے سے پہلے ہم دونوں نے 2 گولیاں کھائی تھی۔ ان دنوں ان گولیوں کی بڑی دھوم تھی، 40,000 کی ایک گولی تھی اور ملتی بھی بڑی مشکل سے تھی، مگر چونکہ میں ایک نمبر کا حرامی بنا ہوا تھا، میری جیب میں ہر اس بندے کا نمبر تھا جو مجھے ایک کال پر دنیا کا بہترین نشہ آور مواد مہیا کر سکتا تھا۔ دن عید تھے، راتیں شب براتیں۔ مشال کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا، اس کا باپ مجھ سے دگنا امیر تھا۔ مجھے مشال کی دوستی نے ملک کے کریم میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اس کو توجہ حاصل کرنا بھی آتا تھا۔ ہر رات ہم پاگلوں کی طرح پاؤڈری مناتے، نہ جانے کس چیز کی خوشیوں میں پارٹیاں کرتے تھے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ گھر پر ماں، ممی یا بہنوں کو میری آوارہ گردی کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرا اتنا روب بھی بہت تھا، کماتا ہوں، ہر سب کو ہر چیز بن کہیں مل رہی ہے، اس کے بعد میرے پر کسی کا کوئی حق نہیں بچتا کہ کسی کے پاس وقت گزاروں۔ اس رات جو ہوا میری روح کو تار تار کر گیا۔ ایک آدمی نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی، میں نشے میں تھا، پھر بھی مجھے وہ رات نہیں بھولتی۔ مشال کو ہلکے زخم آئے تھے، مگر میں بالکل محفوظ رہا۔ گاڑی میں چلا رہا تھا، ساتھ کی گاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ میری گاڑی کو معمولی سی خراشیاں آئیں اور تمہاری سانسیں تو چل رہی تھی، مگر سر سے بہنے والے خون نے تمہارا سارا چہرہ ترد تھا۔ زیشما کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بازو پر رکا۔ خازن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ رگڑا جسے اپنے چہرے پہ رقم ہر تحریر مٹانا جا رہا ہو۔ مشال وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچا، منتیں کی، آخر تنگ آ کر گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جا سکا۔ سنسان سڑک پر ایک مردہ لڑکا اور ایک نیم مردہ لڑکی کی موجودگی میرے اندر کے جانور کو کھا گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور میں کچھ بھی کر لیتا وقت کو موڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک فین کو روک کر ہسپتال جانے پر راضی کیا، اس کوشش میں کہ شاید لڑکی کی جان بچ جائے۔ میں اور فائز اگلے 3 دن تک اس ہسپتال میں رہے تھے۔ ہم لوگ سامنے نہیں آئے، ہمیں ہمارا پیسہ بچا گیا۔ میرے گناہ کا کوئی چشم دید گواہ نہیں تھا، بلکہ مجھے ہیرو سمجھ کر مجھ تک شکریہ کا پیغام بھجوایا گیا، کیونکہ میں نے صرف تمہاری جان بچائی، نہ صرف تمہاری جان بچائی تھی بلکہ خون بھی دیا تھا۔ زیشما نے اپنی جانب کا لاک کھولا، ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی جب خازن نے کھینچ کر واپس بٹھایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ زیشما، بھاگنا نہیں ہے، نہ تم نے نہ میں نے، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ زیشما نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہتھیلی کی پشت سے اپنے لڑک کر آنے والے آنسو صاف کیے۔ شادی کیوں کی؟ زیشما کی بھرائی ہوئی آواز خازن کے دل کو چیر گئی۔ تمہارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ کفارہ؟ نہیں، کفارہ کرنا ناممکن نہ تھا۔ میرے ہاتھوں تمہارے شوہر کا قتل ہوا تھا، کفارہ کیسے کرتا؟ جس دن تم احمد کے آفس میں نظر آئی، میرا احساس جرم جینے نہیں دیتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو تم نوکریاں نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ تمہیں نوکری دلوا کر سوچا شاید اب زندگی کی آگ پر کوئی ٹھنڈک پڑ جائے، مگر نہیں، ہر روز دل یہ کہتا کہ میں تمہارے سامنے جا کر تمہیں سارے سچ سے واقف کر کے بولوں کہ مجھے سزا دو، مگر میں نے فائز کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے ایسے کسی بھی سٹنٹ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ممی نے جب فون پہ کہا میرے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں، ساتھ بتایا کہ لڑکی بیوہ ہے، اس پل میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ ہے۔ اگر بیوہ سے شادی کرنی تو اس سے کیوں نہ کر لوں؟ میری ماں کو تم پسند آئی زیشما، میں نے دل سے رضامندی ہی نہیں دی بلکہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک بزنس مین کے دماغ سے ساری صورتحال کا سامنا کیا۔ شادی کر کے مجھے یہ تھا تمہیں ایک اچھے مستقبل میں مصروف دے کر میرا احساس جرم ختم ہو جائے گا،
اور میں واپس نارمل زندگی گزارنے لگوں گا، پر ادھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا بیٹھا۔ مجھے اب دوہرا غم کھاتا ہے، ایک تم سے جھوٹ بول کر شادی کی اور دوسرا تم سے محبت کر بیٹھا۔ یقین مانو محبت میرے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ زیشما بولی تو آواز سنجیدہ اور ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ تم نے کہا تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی۔ منہ سے انکار کرنے کے باوجود میں پاگل اندر ہی اندر تمہاری بات پر یقین بھی کر گئی۔ شکریہ تمہارا، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب میری باری ہے، کچھ پردے تمہاری آنکھوں سے بھی ہٹا دوں۔ سعد کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی تھی۔ خازن نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر پوری توجہ سے اس کو دیکھا۔ اب کی بار وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہارٹ اٹیک تھا۔ ہم لوگ دوسری لائن میں تھے۔ سعد کے سینے اور بازو میں یکدم درد اٹھا تھا۔ میری ساری توجہ اس کی طرف چل گئی۔ سعد کے اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹ گئے۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی گاڑی ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد دوسری لائن کی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، جس کے بعد ہمارا دماغ اندھیرے میں چلا گیا۔ امپاسبل۔ یاسر بھائی نے سعد کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا، جس کی رپورٹ میں سعد کی موت کی اصل وجہ حرکت قلب کا بند ہونا ہے۔ تم نے سعد کو نہیں مارا، اس لیے آج کے بعد یہ سوچ کر پریشان ہونا چھوڑ دو کہ تم نے کسی کا قتل کیا۔ اپنی دنیا میں لوٹ کر عیاشی مارو۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے خازن، اب میری مدد کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خطرناک سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کہیں یہ سب مجھے بہلانے کے لیے من گھڑت تو نہیں ہے؟ اس وقت مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی ہے خازن، اس لیے نہیں کہ مجھے تم کو بہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہاری خاطر جھوٹ کا سہارا لوں۔ میں یاسر بھائی سے سعد کی رپورٹ لے کر بھیج دوں گی، غور سے پڑھ لینا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خازن کی گرفت مضبوط تھی۔ اس فکرے کا کیا مطلب لوں؟ یاسر بھائی سے لے کر بھیج دوں گی؟ یاسر بھائی سے لے کر آؤں گی کیوں نہیں کہا؟ زیشما پوری نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری، میرا تمہارے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ احساس جرم ختم ہوا تو احساس جرم کی وجہ سے بندھے کے بندھن بھی ختم ہونے چاہیے۔ سمپل از دیٹ مسٹر بزنس مین، اب ہاتھ چھوڑو میرے۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جیسے شوق میں بول رہا تھا۔ خازن ہاتھ چھوڑو۔ خازن نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ زیشما کا ہاتھ لاک کی جانب گیا، مگر لاک نہیں کھولا۔ گاڑی کا لاک کھولو۔ کیا تم غصے میں آ گئی ہو؟ دیکھیے، ایک کو پہلے تو لفظی پیڑے غصے سے اتورو سوال ایسے پوچھ کے پمپ کر رہے ہیں نا۔ مجھے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، لاک کھولو، مجھے ایک پل بھی تمہارے ساتھ اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ کیا دوسری کار لاؤں؟ زیشما نے بری طرح گھورا، مگر خازن پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ایک طرف مجھے ٹینشن فری کر دیا، دوسری طرف ناراضگی دکھا کر پھر سے ٹینشن میں مبتلا کریو۔ غصہ تم پر بالکل نہیں جچتا۔ اب تمہاری مثال کدھر ہے؟ اگر وہ گرل فرینڈ تھی تو شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ آؤچ! تم جیلس ہو رہی ہو؟ زیشما نے رکھ کر اس کے کندھے پر ایک تھپڑ مارا۔ میری جان پر بند آئی فضول آدمی، اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ قسم لے لو جو مذاق کیا ہو۔ مجھے تمہاری فضول کی کسی گفتگو سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بس میرے سوال کا جواب دو، شادی مشال سے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تمہیں میری ممی سے کرنا چاہیے۔ دیکھو میں تو ایک فرما بردار بیٹا ہوں، جدھر میری والدہ نے کہا میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ وہ روحانسی ہو کر چیخی، خازن اتنے پیار سے مت پلاؤ، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم نے گاڑی کا لاک نہیں کھولا تو میں ممی کو فون کر کے بتاؤں گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خازن نے کچھ دیر سنجیدگی سے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر معصومیت سے بولا، معصومیت ویسے خازن یاس کٹ کٹ کے پڑی، کیا ممی کو بتانا ضروری ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ تو میری قصوروار نہیں ہے۔ ابھی تم نے خود کہا کہ میں بھی تمہارا قصوروار نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہو؟ زیشما نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، کس منہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے قصوروار نہیں ہو؟ یہ بات کہتے تمہیں شرم نہ آئی؟ جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی، یاد ہے اس دن میں نے تم سے پوچھا تھا میں ہی کیوں؟ تب مجھے سچ کیوں نہ بتایا، کیوں جھوٹ بولا؟ خازن کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا اور مزاج کی شوخی پورے عروج پر تھی۔ اس رات ہماری میسج پر بات ہوئی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، اور نیند میں تم نے جھوٹ مار کر جان چھڑا لی۔ نہ ایسا نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا حرف حرف سچ کہا۔ تم کیوں نہیں؟ جو سعد کے لیے ابھی تک روتی ہے اس کو مجھ سے محبت ہوگی تو میرے لیے بھی ایسے ہی روئے گی۔ میں سعد کے لیے نہیں روتی ہوں، جس دن سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں اس کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں روئی۔ دیکھا خازن ایاز، میں تمہارے جیسی دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں کیسے دھوکے باز ہوا؟ اپنے طور پر تم نے یہی سوچ کر شادی کی ہے کہ سعد کی بیوہ کا مستقبل محفوظ کر کے خود کو احساس جرم سے نکال لو۔ تمہاری شادی کسی اور سے کروا کر بھی احساس جرم سے نکل سکتا تھا، کیا ضروری تھا کہ خود ہی شادی کرتا؟ بغیر سوچے سمجھے زیشما نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ خازن کی آنکھوں میں مار دو یا مر جاؤ والا جذبہ جاگتا دیکھ کر زیشما نے اپنا ہاتھ مسلا، جس میں چونٹیاں دوڑ رہی تھی، گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ گاڑی میں جسے توڑتے ہوئے وہ بولا، چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، شادی کی ہے نبھانے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ خازن کے سرگوشے پر وہ دھاڑی، اس لیے پیچھے 1 ماہ سے بھگوڑے ہوئے ہو؟ میں ڈر گیا تھا سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑنے کی بات کرو گی، اور اگر اپنی دھمکیوں کے مطابق مشال خود تمہارے پاس آ کر سچ بتا گئی تب تو اپنا کیس لڑنے کے قابل بھی نہیں بچوں گا۔ ہاں، اب تو جیسے میں تمہاری یقین کر لوں گی۔ تمہیں کیا برا لگا مشال؟ ہاں وہ بھی، اور کیا؟ مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے، چاہت سے نہیں، اور مجھے ہمدردی میں ملی بھیک نہیں چاہیے۔
وہی تو بکواس کر رہا ہوں، جو تعلق ہمدردی میں قائم کیا تھا وہ ہمدردی نہیں رہا، جان کا وبال بن گیا۔ کیونکہ اس میں محبت آ گئی ہے۔ اتنا ہی جان کا وبال ہے تو توڑ دو نا، جان سکون میں آ جائے گی۔ ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، پلے سے باندھ رکھنا۔ اگر ساری عمر صرف ہمدردی نبھانی پڑتی تب بھی یہ شادی کامیاب بنانی تھی، اب تو ناکامی کا چانس ہی نہیں رہا۔ سارے فیصلے، سارے دعوے یک طرفہ ہی کیے جاؤ، میری چاہت کہاں جائے گی؟ خازن نے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوری یقین لہجے میں پوچھا، تمہاری چاہت اگر میرے سوا کوئی ہے تو بتاؤ۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا جواب اس کے الٹ نہ ہوگا؟ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ نہ ہوتا تو تمہارا رد عمل اتنا سخت نہ ہوتا۔ جہاں چنگاڑی و آگ وہیں بھڑکتی ہے۔ مثال کبھی اہم ہوا کرتی تھی، اب تو وہ گزرے کل کی ایک غلطی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تمہاری سلطنت میں تمہارا کوئی شریک نہیں۔ کل کیسا وقت آتا ہے میں نہیں جانتا، جیسے گزرے ہوئے کل میں یہ سوچنا بھی محال تھا کہ ایک دن آدھی رات کو اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر یوں ریشما نامی خاتون کو منا رہا ہوں گا، اور وہ اس قدر اہم ہوگی کہ اس کو اگر چھوڑ کر جانے کی بات بھی کرے تو دل بے چین ہو جائے۔ زندگی میں آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، آج یہ مثال سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ کل کو کوئی اور ریشما مل گئی تو میری جگہ وہ صفائیاں سن رہی ہوگی۔ خازن سے دھیرے سے ہنسا۔ آنے والے وقت کا نہیں جانتا، پر یہ دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ اللہ پاک میرے ہر کل میں صرف تمہیں میرا ساتھی بنائے۔ اگر کسی کو صفائیاں دوں تو صرف تمہیں۔ اب کیا خیال ہے، ہم ماضی کو ادھر ہی چھوڑ کر مستقبل کی کھوج میں گھر چلیں؟ کیا سوچنے کا وقت نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں، میں گاڑی گیٹ تک لے کر جاتا ہوں، تب تک تم سوچ لو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چابی گھمائی۔ گاڑی کا انجن مدھر سے سر کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ خازن نے گاڑی کے لاک کھول لیے۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی گیٹ کے سامنے رکی، ہارن دیا۔ ادھر چوکیدار نے گیٹ کھولا اور ادھر وہ گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ خازن شوق کے عالم میں اس کو دیکھے گیا، جو واپسی کی طرف جاتی لمبی سڑک کو دیکھے گئی اور گہری سانس بھرتے ہوئے مڑ کر خازن کی جانب ایک جاندار مسکراہٹ اچھالتی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ خازن نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو یقین دلوایا، آنچل میں جلتا دیا ہر خوشی جلانے والا دیا نہیں ثابت ہوا تھا، بلکہ ایسا چراغ نکلا جس نے دل و جان روشن کر دیے تھے۔ ہماری یہ کیسی عید بھئی، میری بچی کی ابھی تک میچنگ چوڑیاں ہی نہیں آئی ہیں۔ دادو اچھی بابا نندے مما نندی۔ تہمینہ نے ہنستے ہوئے اپنی 3 سالہ پوتی کے چہرے کو چوم ڈالا۔ بابا تو چلو گندا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، پر مما کو گندا کیوں بولا؟ وہ تو تمہارے کام کرتی ہے، تمہارا باپ اس کو کم تنگ تو نہیں کرتا، ایک ٹانگ پر بھاگ رہی ہوتی ہے، پھر بھی تم باپ بیٹی کے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ مما نندی ہے۔ اچھا ابھی تو جا کر بابا کو اٹھا کر لاؤ، ساتھ لاؤ، بولو پھپھو کہہ رہی ہیں اٹھ جاؤ، چاند رات ہوگی، کب تک سوتے رہو گے؟ بوبو چاند رات تا ہوتی ہے میری جان، عید کی رات چاند رات ہوتی ہے، نیا چاند نظر آتا ہے۔ بابا تو لاتی ہوں۔ ہاں لاؤ۔ نیلے رنگ کے نیٹ کے فراق میں جب وہ تیز بھاگتی کمرے سے نکلی تو کندھے پر گرے ہلکے کرلی بال ساتھ ساتھ ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تہمینہ بولی، 3 بجے سویا تھا، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہونی، پر ہرمین اس کو ساتھ لیے بغیر نہیں آئے گی۔ دانیہ ہنستے ہوئے بولی، اس لیے تو ہرمین کو بھیجا ہے، آخر لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ تہمینہ بھی مسکرا دی، کیونکہ دانیہ جو کہہ رہی تھی بات ہی تو سچ ہی۔ دروازہ نیم ماں تھا جسے دھکا دے کر چور چپٹ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سوئچ بورڈ کے نیچے پڑی کرسی پر چڑھتے ہوئے 1.5 منٹ ضائع ہو گیا، مگر وہ دھن کی پکی تھی۔ سانس تب ہی لیا جب کرسی پر چڑھ کر بتی جلا لی۔ فوراً کرسی سے نیچے اتر آئی اور باپ کے سرہانے کھڑی ہو کر پورے زور سے چیخی۔ چادر میں چھپے وجود کے ہاتھ برآمد ہوئے، جنہوں نے ٹٹول کر ہرمین کے بازو کا تعین کیا، پھر وہیں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر اپنے برابر بٹھا دیا۔ یہ روٹین کا کام تھا۔ 2 سیکنڈ بعد کمرے میں دوبارہ سے ہلکے ہلکے کھراٹے گونجنے لگے۔ ہرمین کے مزاج پر وہ کھراٹے انتہائی بھاری گزرے، جس کا ہر جانا خازن کو بھرنا پڑا۔ جہاں اس کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی، عین وہیں ہرمین نے رکھ کے تھپڑ مارا۔ چنگا ہویا ون نندے، میری ماں یوں سوتے میں مت مارا کو، کہیں کسی دن تمہیں اٹھا کر دیوار میں مار دیا تو پھر؟ وہ نیند سے بھری سرخ آنکھیں بیٹی پر گاڑے کہہ رہا تھا۔ اس کی اتنی تقریر کے جواب میں منہ بناتے ہوئے بولی، ببن نندے۔ جس طرح وہ ناک چڑھا کر اس کو گھور رہی تھی، خازن کے لیے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ کیوں اٹھایا؟ ہر میم کی چونیاں لاؤ۔ کیا لاؤں؟ چونیاں ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ ہے؟ ہرمین نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کمرے میں آتی ریشما نے یہ منظر دیکھا، خازن بیچارگی سے پوچھنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی چوڑیاں آنے والی ہیں، پہلے ممی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ آ گئی ہے یا بھیجی گئی ہے؟ 1 منٹ، تم اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ کیا کوئی مہمان آئے ہیں؟ ریشما نے نفی میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں کپڑوں سے بھرے ہینگر اٹھا رکھے تھے۔ یہ تمہاری ممی کدھر جا رہی ہیں؟ ماما گھر۔ او، ہمارے بغیر جائے گی؟ کیوں؟ ممن نندی ہے، ببن نندے ہیں۔ شہزادی جی، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اور آج تک میری بہنوں نے مجھ سے یوں بازاروں کے چکر نہیں لگوائے جیسے تم مجھ سے کام لیتی ہو، اور رہتا میں تب بھی گندے کا گندہ ہوں، تھوڑی سی ترقی دے دو۔ چلو بابا چونیاں، تمہاری کوئی عمر ہے چوڑیاں پہنے کی؟ بابا نندے۔ ہرمین بابا نہیں کہتے، کتنی دفعہ کہا ہے، بابا کہتے ہیں۔ ریشما کے ٹوکنے پر وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، بابا نہ ہی بابا بولتے ہیں۔
कैसी बब्बा की बेटी हो, सोने तक नहीं देती, सारी अपनी माँ पर गई हो। खाजिन के कहने पर जेशमा ने मलामती नज़रों से नवाजा। हाँ, मैं तो तुमसे घर के काम करवाती हूँ। घर के करवाओ या अपने ज़ाती काम करवाओ, बात तो एक ही है। शर्म तो नहीं आती बच्चे के सामने यूँ फजूल गोई करते हुए, तभी वो तुम्हें गंदा कहती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या कहती है? अच्छी मम्मा है ना हरमैन, मम्मा अच्छी है। हरमैन ने हर लिहाज बलाए ताक रख कर नफ़ी में गर्दन हिलाई। खाजिन ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उछाली। अब तो यकीन हो गया होगा, मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। तुम अपनी चार्मिंग मुस्कुराहट दिखाकर जो हासिल करना चाह रहे हो वो मैं सब समझती हूँ। पिछली दफ़ा तुमने कहा था तुम आइंदा कभी रात भर घर से बाहर नहीं रहोगे, पर तुम कैसे बदल सकते हो? वो अपनी बात पूरी किए बगैर बाहर का रुख कर रही थी जब खाजिन के दिमाग ने काम किया और वो एक ही जस में बेड से उतरकर इसके बराबर पहुंच चुका था। मुझे तुम्हारी ये बात समझ नहीं आती कि जब मुझसे लड़ना होता है इस वक्त टिप टॉप तैयार क्यों मिलती हो, ताकि लड़ाई करके अपने भाई के घर चली जाऊँ। मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तुम्हारी तस्वीरें मिली हैं जहाँ इस चुड़ैल के साथ डिनर कर रहे हो। खाजिन के तासुरात एकदम बदल गए। जेशमा का बाजू छोड़ दिया, मुड़कर बेड पर बैठी हरमैन को गोद में लिया और कमरे से निकल गया। हरमिनी, दादा को बोलो तैयार हो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर चूड़ियाँ लेने चलेंगे। याहू बाबा, चूड़ियाँ? जी चूड़ियाँ पाले बाबा। हरमैन ने इसकी गर्दन में बाहें डालकर मुंह चूमा और इसकी गोद से उतरकर दादी की तैयारी करवाने भाग गई। खाजिन बेटी को ज़्यादा देखता है, फिर जब वो नज़रों से ओझल होगी फिर कमरे में मुड़ा, दरवाज़ा बंद किया और जेशमा पर नज़रों का फोकस किया। चेहरे पर दुनिया भर की संजीदगी थी। तस्वीरें किसने भेजी? फाइज का नाम मत लेना, क्योंकि मुझे इल्म है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे ग्रुप में किसी ने भेजी थी। मुझे इस किसी का नाम चाहिए। क्या करोगे? जाकर लड़ोगे कि मेरी बीवी तक मेरी सरगर्मियों की खबर क्यों पहुंचाई गई? जब वो आधी रात तक मेरे इंतजार में बैठी नींद भगा रही थी तब मैं अपनी साहब का मशूका के साथ मज़े कर रहा था। यू बेटर वॉच योर टंग डियर वाइफ। ये बात अगर तुम्हारी बजाय किसी और ने कही होती तो मैं इसकी ज़ुबान काट देता। और मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ कि ये इल्ज़ाम लगाने वाली तुम हो। क्या एक इंसान को जानने के लिए 4 साल कम होते हैं? तुमसे बेहतर किसी को इल्म नहीं है कि अगर कभी रातों को बाहर रहता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ कारोबारी नोयत की मीटिंग्स होती हैं। ये जिस घर में तुम सब रह रहे हो, जिस किस्म का आलीशान लाइफस्टाइल इंजॉय करो, ये सब मुमकिन ही तब होता है अगर गधों की तरह काम करता हूँ तो। मैं जानता हूँ मेरा रात भर बाहर रुकना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं ये भी जानता हूँ जब तक घर ना आ जाऊँ तुम्हें सुकून नहीं आता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि 8 बजे से पहले घर पर मौजूद हूँ। कभी कभार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी औरत के साथ कहीं बैठकर झक मारा हूँ और अब ये भोली सी सूरत बनाकर मेरे सामने टसवे मत बहाना, वरना एक रख दूंगा। इतने सीरियस क्यों हो गए हो? मैं तो बस कल रात का गुस्सा निकालते हुए थोड़ा ओवर हो गई। हटो सामने से, मुझे तैयार होना है। ऐसे क्यों हटूँ? पहले लड़ाई लड़ाई माफ़ करो। जेशमा, खाजिन की नज़रों में गुस्सा नाच रहा था। वो जान गई थी बहुत गलत बटन दबा गई है, मगर अब जैसे भी पर इस आदमी को मनाकर ही सुकून आना था। अपने और इसके दरमियान का फासला ख़त्म करके करीब आई, हाथ बढ़ाकर खाजिन का चेहरा छूना चाहा। खाजिन ने इसका हाथ झटक दिया और आगे बढ़ने लगा और वो फिर सामने आ गई। तुम जानते तो हो तुम मेरा बड़ा ही कीमती खजाना, और वो औरत हर उस गैदरिंग में जानबूझकर शामिल होती है जहाँ तुम्हारी आमद के इम्कान हो। जानते हो, ग्रुप में औरतें कह रही हैं मिशाल दिन रात पछताती है कि उसने खाजिन को खो दिया है। मिशाल को जेशमा से इंतहा की नफरत है। वो सरेआम कहती है कि जिस वक्त जेशमा इनकी ज़िंदगी में आई एन इसी पल मिशाल और खाजिन के रास्ते जुदा हुए। एन इसी वक्त इसी पल उसने अपना आशिक खो दिया। वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं डरती हूँ कि एक औरत अगर खुद को पेश करे तो कोई मर्द कब तक नज़र फेर सकता है, कब तक मतवज्जा ना होगा। क्या होगा अगर एक दिन यूं ही अचानक तुम्हारा दिल बदल गया? फिर मैं क्या करूँगी? कहाँ तुम्हें ढूंढूंगी? मैं तुम पर शक नहीं करती हूँ खाजिन अयाज, पर बुरे वक्त से डरती हूँ। मुझे डर लगता है एक मर्द तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में आया था, चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी मौजूदगी के असरात मेरी ज़िंदगी पर गहरे नहीं थे। सिर्फ एक नाम का हवाला था। तुम मेरी रूह हो, मैं तुम में जीती, तुम मेरी बच्ची के बाप हो। सुन रहे हो? वो औरत सबको कहती है कि एक दिन वो तुम्हें वापस जीत लेगी। जेशमा की कांपती उंगलियों की गिरफ्त में खाजिन का दामन था। आंखों में आंसू फैले हुए थे, नज़र मिलाने से कतरा रही थी। खाजिन का गुस्सा झाग की तरह वहीं बैठ गया। चलो, 2 आंसू जेशमा ने बैठाए नहीं तो खाजिन साहब ठंडे होकर बह गए। पहले इसकी कांपती उंगलियों को अपने हाथों में लिया, हल्के से प्रेशर के साथ इसका हाथ दबाता रहा, यहाँ तक कि कपाहट तकरीबन ख़त्म हो गई। फिर सीधे हाथ से जेशमा के गालों पर फैली नमी समेटी। मुझ तक भी ये बातें पहुंची है। मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ABCD इंसान उठकर मेरे लिए जो भी कहता फिरे। वो अपने बाप की कंपनी चला रही है, बिज़नेस अच्छा है, बहुत पुरानी फर्म है, इसलिए हमने सिर्फ बिज़नेस के इंटरेस्ट को देखते हुए इन लोगों के साथ 2 प्रोजेक्ट फाइनल किए थे, एक पिछले साल और एक इस साल। मेरा कारोबार जितना भी अच्छा चले, अगर मेरी फैमिली किसी तरह से सफ़र कर रही हो तो मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? खासकर जिस औरत को सारी उम्र अपनी नज़रों के सामने खुशबाश हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, अगर वो यूँ परेशान रहेगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। इंसान का क्या कभी भी भटक सकता है, मगर तुम मेरे लिए दुआ करती रहो तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरी बेटी तो आज ही इतने भारी थप्पड़ मारती है, इधर मेरे गाल पर अभी तक जलन हो रही है। जेशमा ने के लब फैले, सर इसके धड़कते सेहतमंद सीने पर रखते हुए बोली, तुम्हारा अपना कसूर है, तुम ही ने उसको इतना फ्री किया हुआ। खाजिन मुस्कुराया। अब तो परेशान नहीं हो? जेशमा ने जवाब ना दिया, बल्कि इसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझसे भी पूछ रही होती, क्या तुम नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती।
میں نے شادی کے 4 ماہ بعد ہی تم سے اظہار محبت کیا تھا اور آج تک عمل کر رہا ہوں، پھر بھی پوچھ رہی ہو۔ شادی کو عرصہ ہو گیا، مجھے اب دوبارہ سے اظہار چاہیے۔ وہ مسکرائے۔ ابھی چاہیے؟ ہاں ابھی چاہیے، اور زبانی اظہار چاہیے۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، ایک فون کال کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ زیشما کے جواب سے پہلے ہی بیڈ سائڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا چکا تھا۔ ڈائریکٹری میں سب سے پہلا نمبر ملا ہے۔ چوتھی بیل پر جواب موصول ہوا۔ زیشما بیڈ ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ قاضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فون کا اسپیکر آن کیا۔ فائز؟ جی سر؟ میرے وکیل کو بولو وہ مشال گنی کی انٹرپرائزر کو لکھ دے کہ آج کی تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کیے اپنے تمام کاروباری معاملات ختم کر رہا ہوں۔ معاہدے سے پھرنے کا جو بھی ہرجانہ ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا بڑا نقصان اتنی اچانک؟ سر لاکھوں چھوڑ کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ فائدہ زیادہ، مجھے ایسے نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کو لکھ تو دوگلی عورت کے ساتھ مزید کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اب زیادہ سوال جواب نہ کرو، مجھے اپنی ہر بہن کو چوڑیاں دلوانے جانا ہے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے فخریہ نظروں سے زیشما کو دیکھا جو حیران بیٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اتنا سرمایہ کیوں ڈبو رہے ہو؟ چیپٹر کلوز، نو مور آرگیومنٹ۔ اور جہاں تک اظہار محبت ہے، میں ہر روز یہ نہ بھی کہوں تو تم یہ یقین لے کر گھوما کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، یہ سب فضول ہے، بس اہم یہ ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ دروازے پر ننھے ہاتھوں کی دستک شروع ہو گئی تھی اور فوراً اسے دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا، کیونکہ آخر دوسری جانب اس کی بیٹی تھی جس کو عید کی چوڑیاں درکار تھی اور وہ اس کی ہر ننھی خواہش کو محترم جانتا تھا۔ ختم شد۔ جی تو گائز ہمارا یہ والا ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ویسے ہم نے بڑی سپیڈوں میں یہ والا ناول ریڈ کیا، 2 ایپیسوڈ میں کھڑکا دیا اس کو ہم نے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور بتائیے گا کیسا لگا یہ ناول۔ میرا یہ موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اسپیشلی جب ان کے ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں نا دونوں کے، خازن اور زیشما جب ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، ان کی جب کنورسیشن ہوتی ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے کہ کس طرح سے وہ یہ نا بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نہیں کہ ریلیکس ٹھنڈے جواب دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ریلیکس ہو کے بالکل جواب دیتے ہیں جڑی مرضی سچویشن ہو۔ یہ مجھے بڑی پسند تھی اس ناول کی نا۔ تو نیلم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے اور ان کے کریکٹرز نا مجھے اسی طرح کے جو ان کے ہیرو ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے، وہ مجھے بڑے پسند ہیں، ڈھیٹ قسم کے، اور یہ اس طرح کے وہ جواب دینے والے اگلے بندے کو عاجز کر دیں، خود اپنی صحت پہ نہیں اثر لینا۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد ہی ود نیو ناول کے ساتھ۔ اگر تو کل میری تیاری کمپلیٹ ہو گئی جلدی تو کل ہی ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کر لیں گے، جو اب میں نے فرمائشی پروگرام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو وہ کچھ بیچ میں فرمائشی آتے رہیں گے، بیچ میں ریگولر میں آپ کو پوسٹ لگا کے اگلے بھی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ سے پوچھ لوں گی کہ اس منتھ اور کون سا آپ سننا چاہتے ہیں۔ باقی جو فرمائشی ہیں وہ 1 سے 2 فرمائشی تو اس منتھ میں۔ آج کا ڈیٹ ہے بھلا 25 ہے۔ 25 ہے تو 25 ہے، اس منتھ میں 1 فرمائش تو پوری ہونی ہے۔ اب نیکسٹ ناول میں نے فرمائشی شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1 تو پوری ہوگی فرمائش، باقی انشاءاللہ جن کی اس دفعہ نہ ہو سکی وہ نیکسٹ منتھ جولائی میں، جولائی کیڑا دور ہے۔ تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک بس میرا لاسٹ پیپر بھی خیر و خیریت سے، خیر و عافیت سے اچھا ہو جائے تو ہم انشاءاللہ جلدی اپنا نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے۔ پوری کوشش ہوگی کل ہو جائے، لیکن نہ ہو سکا تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی جو نریٹر ہے وہ بڑی پھنسی ہوئی ہے، انہوں نیوکلیئر نے گھیریا ہوا، کیونکہ سلیبس کافی زیادہ ہے۔ حالانکہ میں آدھی تیاری آج کر چکی ہوں لیکن پھر بھی ابھی آدھی تو رہتی ہے نا۔ تو اب مجھے اجازت دیں، بہت ہوگی باتیں اور ایپیسوڈ بھی کافی لمبی ہوگی، کمپلیٹ ہو گیا ہمارا یہ ناول۔ انشاءاللہ ملیں گے جلد ہی ود نیو ناول۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔